अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, क्योंकि इतना कुछ जब अपने मुल्क में हो रहा हो, अपने गिरदो नवा में हो रहा हो, तो एक दूसरे को खैरियत की दुआ देनी ही चाहिए। अच्छा, तमाम चीज़ों से पहले आज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ ड्रेस बाय ह्यू, और उनके अक्सर ड्रेसेस को मैं फॉलो करती हूँ, पहनती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी कंटेंट फुल ऑफ कंटेंट डिस्कशन में महव हो जाते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि मैं डिज़ाइनर के बारे में बताऊं। आज के प्रोग्राम में निहायत ही अहम सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मैं आपको 10 बजे के बारे में बताना चाहती हूँ। आज 10 बजे, क्योंकि आपकी सेहत के बारे में और खैरियत के बारे में सुबह सुबह हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। अस्पतालों में चिकनगुनिया की तशखीस नहीं हो रही। अब ये एक नया टर्म आ गया है, चिकनगुनिया। मैं एक और चीज़ इसके साथ पढ़ देती हूँ। शहर में मच्छरों की बहुतायत से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अमराज वबाई सूरत इख्तियार करने लगे। ये क्या चीज़ है? मुझे तो, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, शुरू में प्रोनाउंस नहीं हो रहा था कि ये गुनिया क्या है, चिकनगुनिया, व्हाट इज दिस। ये एक नई चीज़ आ गई है। लोग पूरे खानदान, एक को शुरू होता है और फिर पूरे खानदान इसकी लपेट में आ जाते हैं। ये है क्या, कैसे इसकी तशखीस होगी? क्योंकि बता रहे हैं आज अखबारात में है कि हॉस्पिटल में पता ही नहीं है, इसकी कोई तशखीस ही नहीं हो रही है, कोई जांच पड़ताल का सिस्टम ही नहीं है। क्या मसला है, क्यों हो रहा है, कितनी मुद्दत का है, इससे मैं और आप कितने खतरे में हैं, आज ये तमाम डिस्कशन हम 10 बजे करेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। लेटर ऑन हमारे पास कुछ इंटरनेशनल फनकार आज मौजूद होंगे। फनकार नहीं, सिंगर्स मौजूद होंगे, और वो क्यों पाकिस्तान आए हैं उनसे मालूमात करेंगे, उनसे बात करेंगे, और इसी वक्त आपको पता चलेगा, आपको भी मौका मिलेगा उनसे बात करने का। इन द फर्स्ट आवर हम खबरों पे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक खबर जो दिल दहलाने वाली है, जिसे आप और हम सब फॉलो कर रहे हैं, वो उस लड़की के बारे में है, नौरीन लगारी के बारे में है, जो हैदराबाद की रहायशी है, लाहौर से बरामद हुई है, और उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मगर उसके साथ अगर आप इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, तो हमारे यहाँ के नौजवान किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अलार्मिंग है। प्रोग्राम पे प्रोग्राम, अखबारात में इसके हवाले से एनालिसिस, हर जगह एनालिसिस हो रही है कि ये हो क्या रहा है। आपको सानहा सफूरा याद है, उसमें भी हमारे नौजवान, बाद में जो आया था कि पढ़े लिखे, ये आप देखिए, पढ़े लिखे, अच्छे बैकग्राउंड, अफ्लुएंट बैकग्राउंड, जहाँ माँ बाप ख्याल रखने वाले, अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले और अच्छा पास आउट होने वाले इंटेलिजेंट नौजवान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों दहशतगर्दी में, फसाद में, अमन में या हमारी तालीमात में उसको डिफरेंशिएशन नहीं हो रही, क्या वजह है? आज हमें ये डिस्कस करना है। आप भी इसमें भरपूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक अलार्मिंग स्टेट है। आज जब मैं ये तमाम चीज़ें पढ़ रही थी अखबारात में, तो मुझे झुरझुरी सी महसूस हुई, जैसे ही मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया और उनका इंटरनेट पे चीज़ें देखना और उनसे सीखना, वो तमाम चीज़ें मुझे ख्याल आया। और मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि हम सब अपने बच्चों पे इस चीज़ पे तो नज़र रखते हैं कि ये कौन सा कंटेंट देख रहे हैं अपेरेंटली, जो गैर मुनासिब ना हो, लेकिन हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि उनकी सोच में किस तरह से तब्दीली आ रही है, कैसी तब्दीली आ रही है, वो किस जानिब माइल हो रहे हैं। एक और खातून के बारे में भी था कि उनका ताल्लुक एक दीनी मदरसे से था और वो 4 साल तक उसकी प्रिंसिपल थी, लेकिन वो एक ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से इतनी इंस्पायर्ड हुई कि वो शाम गई, उनके साथ उनकी फैमिली, बच्चे सब इतने मुतासर हुए, और बाद में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग, जो हम रोना रोते रहते हैं कि एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, इस वजह से लोग इस तरह कर रहे हैं, जिनके पास खाने पीने को भी है, जिनके पास अच्छी जिंदगी भी गुजारने को है, जिनका खानदान भी है, जिनके पीछे बच्चे भी हैं, जो एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, मगर फिर भी वो फसाद फैलाने में अपना एक रोल समझ रहे हैं कि वो अदा करेंगे। आज इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनको मैं वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? प्लीज तशरीफ रखिए। हमारे साथ अनदर रिनाउंड बिजनेसमैन एंड एनालिस्ट शहजाद अरशद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? शहजाद जिलानी साहब जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए। इम्तियाज फौरान, अभी हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची प्रेस क्लब के, जैसे ही आते हैं आपसे मुलाकात होगी। आप सबको हम वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और आज हम इससे पहले कि सोसाइटी का कोई और एस्पेक्ट डिस्कस करते, आज की खबर ही ऐसी है जो सबके दिलों में भी लग रही है और इतनी अजीब है कि समझ नहीं आता कि आप क्या कहें इसके बारे में। जो अखबार में है कि ईस्टर के दिन चर्च पर खुदकश हमला करना था नौरीन लगारी का बयान।
اور ساتھ ہی وہی جو بات ابھی میں کر رہی تھی کہ تعلیمی اداروں میں کچھ نوجوان انتہا پسندی کے اندھیروں میں گم ہو رہے ہیں. آپ سے شروعات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پورن ہو گیا ہے پاکستان میں, اور اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے یہاں کنٹرول نہیں ہے کسی چیز کا. آپ نے دیکھا ہوگا حکومتی سطح پر ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی داعش موجود نہیں ہے. داعش ضروری نہیں کہ وہ لمبی داڑھی ہو اور وہ طالبان کے ساتھ شکل ملتی ہو. اٹ از دی مائنڈ سیٹ وچ ہیز پینیٹریٹڈ انٹو آور انسٹیٹیوشن, اور اس کو روکنا منع ہے, اور اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچے ہوتے ہیں, ان کا ذہن جو ہے کچا ہوتا ہے, تو یہ فوراً ہی مطلب سوے ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے جیسے نورین کی بات کی ہے, اب اوور دا ایئرس یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا جو عذاب اس ینگر جنریشن کے لیے ہے وہ فیس بک ہے. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ تمام چیزیں تو ٹویٹر سے جی ہاں, بالکل بہت زیادہ. کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا پیرنٹس کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہیں سے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, ان کی شادیاں غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں, ان کو بیچ دیتے ہیں آگے جا کے. اسی طریقے سے یہ موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو, اس طرح سے فیس بک کے اوپر ڈال کے بڑے بڑے وہ اشتہار ڈالتے ہیں, لیکچر ڈالتے ہیں, اور پھر ہیویلی فنڈڈ ہیں کیونکہ بغیر پیسے کے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو یہ آپ نے ذکر کیا تھا, یہ پہلے آیا تھا کہ یہ شام گئی تھی, لیکن وہاں نہیں, یہ بعد میں وہ کسی ایک پرنسپل تھی ان کا ذکر کر رہی تھی. جی, تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس نے اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو خود کو جیکٹ بھی پرووائڈ کر دی گئی تھی, سارا کچھ تھا, فیسیلیٹیٹر موجود تھا, اور اس کو مطلب یہ جو سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں نا ادھر یہ لوگ جا کر نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ جہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, جیسے ایسٹر کے موقع پہ آپ نے ذکر کیا, تو وہاں پہ تو کانگریگیشن ہے ان کا, دعا انہوں نے پڑھنی تھی, تو وہاں پہ سینکڑوں آدمی ہونے تھے. تو گاڈ فار بڈ اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو آپ دیکھیں کتنا مطلب یہ ہے کہ نقصان پہنچ سکتا تھا. تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, وہاں پر اس کی بڑی سختی سے مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. تو یہ یہاں پہ نہیں ہے جی, یہاں چوری نہیں ہوتی, یہ ڈاکے نہیں پڑتے کہ جی داعش موجود نہیں. داعش تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا ہم آج تک کچھ نہیں کر سکے, جو خود ڈکلیئر کرتا ہے اپنے آپ کو. اچھا, ایک چیز یہیں سے کنیکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہے, سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ یہ چیز پریویل کر رہی ہے, کیونکہ ٹویٹر اکاؤنٹس اور کچھ انہی کی کنیکٹیوٹی کا بتایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے داعش کی, جیسے سر نے بات کی, ان کا ہورائزون پھیل رہا ہے. آپ کس طرح سے یہ تمام ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فیڈرل منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا اچھا اسٹیپ ایک لیا ہے, اور فار ایگزامپل فیس بک کے اونرز کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ یہ چیک کریں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے ریلیونٹ تو اس پہ ایکشن لیا جائے. تو اس پہ ان کے آفیشلز کی طرف سے رپلائی آیا کہ جی اوکے, ویل سی دیٹ اینڈ ویل میک شیور. بٹ جیسا ابھی سر نے کہا کہ وہ تو کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے, ہمیں اپنا گھر خود سنبھالنا ہے, اپنا پیارا وطن خود سنبھالنا ہے, ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور سیلف. تو اپنے گرد میں, اپنے اطراف میں ہمیں نظر رکھنی ہے. یونیورسٹی اگر آپ بات کرتی ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹس کو اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے. اسکول کی بات کرتی ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں ان کو اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے. کالج ہے وہاں ان اسٹوڈنٹس کو اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے. گھر ہے, محلہ ہے, وہاں آپ کو اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بنیاد یہ ہے کہ آج دشمن جو ہے وہ چھپ کے جو ہے وہ ایکشن کر رہا ہے, سامنے نہیں ہے. آج آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کس جگہ پہ اور کہاں بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, لیکن کر رہا ہے. جبکہ ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈیفنس فورسز آف پاکستان اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں, پیرا ملٹری فورسز آف پاکستان اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں, لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا. آج مجھے, آپ کو, ہم سب کو, جو ہم سب اس پیارے ملک میں رہتے ہیں, ہم سب کو مل کے کلیکٹیولی
اس ملک کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہے. اچھا، لیکن میں اس سائیکالوجی کے بارے میں ایک کالر کے بعد آپ سے سوال کروں گی، کیونکہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں بچے انرول ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ہر طرح کی نیوسنس سے دور ہو گئے ہیں، جبکہ وہی لوگ اتنی بڑی بڑی کارروائیوں کا حصہ ہیں. اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور میں ساتھ ہی امتیاز فاران صاحب کا تذکرہ ہو چکا تھا، اب ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں. السلام علیکم، آپ تشریف رکھیے. اینڈ وی ہیو خالد خان صاحب اوور دا فون کال. السلام علیکم. جی خالد صاحب. پہلے مجھے آئی ونس اگین اپریشیٹ کی کہ ایک بہت ہی جو اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور جس پہ بات ہونی چاہیے، آپ نے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اور اس کو فوکس کیا. دوسری بات یہ کہ اس کے میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا 2 سیگمنٹس میں. پہلا، جیسے آپ لوگ ویری رائٹلی بات کر رہے تھے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. دوسرا، واٹ وی کین ڈو ٹو اسٹاپ اٹ. میں کیونکہ اس سے بڑا قریبی مجھے تعلق رہا ہے پچھلے 14-15 سال سے، بڑا کلوزلی میں نے خود ان لوگوں کو بڑا نزدیک سے دیکھا ہے، پکڑا بھی ہے، مجھے ان کو انٹروگیٹ کرنے کا موقع بھی ملا ہے. اس لیے کچھ میری انفارمیشن جو ہے شاید تھوڑی بہت ہے اس سلسلے میں. اس وقت جو ہے نا، اگر آپ لوگ جائیں کہ دائی اسٹارٹ کدھر سے ہوئی ہے، کہاں سے یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ سب جو ہے یہ بڑا ایک انفارچونیٹ پہلو ہے کہ ویسٹ کی کچھ فورسز ہیں جو کہ ان کو تیار کر رہی ہیں، اور وہ بڑا ایک سائنٹیفک طریقے سے کام کرتی ہیں، ٹیلنٹ اسپاٹنگ کرتی ہیں. یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے پڑھے لکھے کیسے چلے جاتے ہیں، ان بچوں پہ باقاعدہ کام ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ اسپاٹنگ کی جاتی ہے اور ان کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس بچے کی کیا ویکنیس ہے، کیا ہے، اس کو کس طرح وہ کیا جائے. سیکنڈ یہ کہ جو ہمارے علماء ہیں اس وقت انہوں نے بہت بڑا رول پلے کرنا ہے کہ جو ایک نیگیٹو پہلو جو اسلام کا، جو کہ ٹوٹلی اسلام ہے ہی نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. ہاؤ کین یو اٹیک اے چرچ وتھ انوسینٹ پیپل پریئنگ دیئر. ہر ایریے کا جو ہر ایریے کے جو عالم ہیں ان کو یہ اپنی کانگریگیشنز میں جب وہ تقریر کے لیے ممبر پر جاتے ہیں تو ان کو یہ جو ہمارے کرنٹ مسائل ہیں، مسجد دیکھیے ہمیشہ سے اٹ از ناٹ کہ آپ نے صرف جا کے ادھر نماز پڑھنی اور صرف سجدہ ریزورے نہیں. ہمارے سارے سوشل وہ جو تھے پرابلمس ان کو مسجد سے حل کیا جاتا تھا. تو یہ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں، جو ہمارے عالم حضرات ہیں، ان کو اس وقت یہ ممبر کا استعمال جو ہے اس فائٹ کے اگینسٹ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اس کنسپٹ کو بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا، یہ برین واشنگ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس قسم کی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بچے جانے براغب ہو رہے ہیں اور ہر چیز کے بعد جو بھی ڈسکشن ہوئی. میں امتیاز صاحب آپ کے جو جیسچرز تھے نا ان سے تھوڑا سا میرا دماغ ادھر ادھر ہو گیا. یہ جو آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو جیسچرز دے رہے تھے نا، تو ایک دم جو میں بول رہی تھی وہ کہیں رہ گیا. یہ بھی میری کامیابی ہے. یہ کامیابی ہے نا، یہ انہوں نے برین واش کر دیا. یہ انہوں نے ایسی برین واش ہوتا ہے. یہ ایگزامپل ہے برین واشنگ. اچھا، ایسے ہوتی ہے. دس از اے لائیو ایگزامپل. لائیو ایگزامپل. سو یو ہیو سین اٹ ناؤ. آپ کو پتہ چل گیا کیسے ہوتی ہے. جی شہزاد صاحب. جی بہت شکریہ. اور آپ کے پروگرام میں پہلی بار شرکت ہو رہی ہے، اس سے پہلے اس ٹرانسمیشن کا اثر ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو جیسے نورین لغاری کا کیس آپ نے ڈسکس کیا، ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ایسی نورین لغاری بہت ساری ہیں. ایسے بہت مشال خان کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ موٹیویٹڈ جو معاملہ ہے سارا. تو پروفیسر صاحب ان کے جو تھے ضیاء اللہ، انہوں نے تو اعلان بتا دیا کہ معاملہ کیا تھا. اب تو خیر آج سے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا، تو اس وقت تو بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد شاید ہمارے لیے بات کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے. یہ ہے کہ سارا ایک ہے مسکانسیپشنس پہ. ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ جی جتنے ہمارے علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن معاملہ اس سے آگے نکل گیا. معاملہ اب انڈیویجول وزڈم کا آ گیا، شعور کا آ گیا. آپ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اپنا حج خطبہ دیا، اس میں کیا کہا کہ میں آپ کے لیے ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس سے آپ جو ہے ہدایت حاصل کریں. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بچپن سے اسکول سے پھر کالجز سے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، مختلف جو ہے وہ مدارس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عملی زندگی شروع کرتے ہیں. تو ان کو ایک رائٹ پاتھ کا اور رانگ کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تفریق وہ کر لیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی یہ صحیح ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اسی طرح دین بھی ہے.
اب ہمارے ہاں جو یہ جو سائیکولوجیکلی مینٹلی اور ایموشنلی جو سارا اس طرح کا مواد، اس طرح کے ڈسکشنز جو ہیں وہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی کسی چیز سے انسپائر ہو جاتا ہے. جیسے فرض کریں، میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، یا اور جو بچے بچپن میں جنہوں نے ریمبو، فرسٹ بلڈ، اس ٹائپ کی فلمیں دیکھی ہوئی، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے والدین کو کہتے تھے لے جائیں جی ہمیں ویسی گن چاہیے، پھر وہ بو باندھتے تھے، کہتے تھے میں کمانڈو ہوں. تو یہ کیا ہوا، انسپائریشن ہوئی نا کہ آپ نے دیکھی ایک فلم جس میں وہ ماردار ہو رہی ہے، اس سے وہ بچہ بھی جو ہے انسپائر ہو گیا. اب جب بچہ انسپریشن لے لیتا ہے، اب اس کو برین واشنگ کہیں، انسپریشن کہیں یا آئیڈیل اس میں کہہ دیں. اسی طریقے سے جب آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کے خیالات جب آپ کے اس میں ایک بن رہے ہوتے ہیں، خیالات کی پختگی جو ہے وہ جب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی چیز اڈاپٹ کر لی، آپ نے ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہی چیز صحیح ہے، تو پرابلم وہاں پہ آتا ہے. ہمارے ہاں جو اعتدال پسندی ہے وہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے بڑا یہ اس کا فقدان آ رہا ہے. ہمارے یہاں دن بدن جو ہے اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ اتنے وہ ہو گئے کہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں کہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں. اور اب پہلے تو ہماری نظر میں یہ ہوتا تھا کہ یہ حلیہ بیان کرتا ہے کہ یہ حلیے سے جو ہے یہ اب حلیے، اب اس طرح کے حلیے میں بھی جو ہے آپ کو پتہ نہیں کس ٹائپ کے لوگ مل جاتے ہیں. ابھی تو وہ فیس بک پہ سب نے ڈر کے میرے سمیت اسٹیٹمنٹ لگانا شروع کر دیے کہ جی میں جو ہے مذہب پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے فیک اکاؤنٹ سے کوئی بھی میسج آئے تو خدا را اسے ایکسیپٹ نہ کریے گا. ہمارے ساتھ عقیل صاحب کی کال ہے، اس کے بعد امتیاز صاحب سے کچھ امتیازی کامنٹس لیں گے. السلام علیکم. آپ ٹی وی سے میری آواز سن رہے ہیں؟ اب تو زمانہ وہی بات کرتے رہے. جی السلام علیکم. جی سن رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. فرمائیے عقیل صاحب. میرا سوال آپ سب سے ہے کہ علماء کرام کا کتنا ہاتھ ہے اس میں برین واشنگ میں سر؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات اس سے ہر دور میں رہی ہے. جی کسی زمانے میں کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا تھا چکو کا دور، پھر آ گیا تمنچا، پھر اب آ گیا .99. یہ ہر دور میں رہے ہیں اس طرح کے کلپریٹ. اس سے میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے. ابھی بھی اگر نورین پیدا ہو گئی ہے یا XYZ بہت سارے جو بچے آ رہے ہیں ہر دور میں رہے. اور اس وقت آپ دیکھیں گے سرکاری ملازمتوں میں CSS اور CSP کرنے کے باوجود کافی سارے سیکرٹریز وہ موجود ہیں جو اپنے زمانے میں کالج اور یونیورسٹی کے بدماش ہوا کرتے تھے اور شہر میں بڑے وہ مظاہرے ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ لیڈ کیا کرتے تھے. اس سے آگے ہمیں چلنا چاہیے. یہ تو ہر دور میں رہتا ہے. آپ دیکھیں کالجز میں ڈرگ یوز ہوتی رہی ہیں، یونیورسٹی میں ہوتی رہی ہے، 30 سال پہلے بھی ہوتی تھی. یہی صورتحال ماحول تھی. خالد بھائی نے جو بات کی ممبر کی، وہ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ اسٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ شریعت کا معاملہ بھی ہے. شریعت یہ کہتی ہے ممبر، خاص طور پہ جمعے کا ممبر جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے. جب خلفائے راشدین موجود تھے تو جب بھی خلفائے راشدین کی جانب سے دیا جانے والا اسٹیٹمنٹ یا دیا جانے والا خطبہ وہی پڑھا جاتا تھا ممبر کے اوپر. اب ہم کیوں نہیں کرتے ایسا؟ اب میں مثال کے طور پہ کسی بھی سیکٹ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک قبلہ ہے. ان ممالک کے اندر تو اسٹیٹ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. تو جب میں اس کا فالوور ہوں تو میرے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کا خطبہ میں ایکسیپٹ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہوں؟ میں اگر شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، میرا سیکٹ موجود ہے. میں اسٹیٹ کو چاہیے میرے تھاٹ کے مطابق خطبہ دے. اور ممبر جمعے کا جو ممبر ہے وہ ممبر کو خطبہ اسٹیٹ کی جانب سے ہونا چاہیے. شریعت بھی اجازت دیتی ہے، شریعت پابند بھی کرتی ہے، ایسی بات نہیں. تو اب اسٹیٹ کو یہاں پر ریٹ قائم کرنی چاہیے. باقی یہ بچے وغیرہ کے جو معاملات ہیں ہمیں توجہ دینی چاہیے. کتنی توجہ دیں گے؟ دیکھیں نا لغاری نورین کے میں چونکہ یہ ہم بیٹھے ہیں، ہم سب ہمارے بٹ صاحب بھی ہمارے اپر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم دونوں بھی سینٹرل یہ شہزاد سینٹرل سندھ سے، میں اپر سندھ سے ہوں. ہمارے یہاں اپر سندھ میں تو بہت خطرناک صورتحال ہے. کاروکاری اگر ہے تو ہمارے یہاں ہے. یہ سارے جرگے جو عجیب قسم کے ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا ہمارے سندھ کے اندر کہ کسی سیکٹ کے اوپر حملہ کر دینا. ہمارے یہاں تو ہندو وغیرہ برادری کے تہوار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ انتہا پسندی اس لیے ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں آج کل. ہمیں اس سے ہٹ کے آگے جانا چاہیے. جیسے اس نے کہا، شہزاد نے کہا کہ ہم نے ریمبو دیکھی تو ریمبو کی انسپائریشن میں آ گئے اور دوسری فلم میں دیکھی. تو یہ چیزیں ہمیں میڈیا پہ اب جانا چاہیے.
ہمارے ڈرامے اب گرہستی والے ڈرامے آنے چاہیے، جیسے ماضی میں شمع ہوتا تھا، ماضی میں پتہ نہیں کون کون سے بجیا نے جو ڈرامے لکھے، پھر ہمارے منو بھائی نے لکھے، خاندانی قسم کے ہوتے تھے۔ اب موجودہ ماحول کے مطابق ڈرامے، اب ڈرامے کو بھی آپ نے غیر شرعی کر دیا، ساری چیزیں کیسے غیر شرعی؟ یہ اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ جو علماء کرام کے لوگوں کے حوالے سے احساسات ہیں، میں اس کا احترام کرتی ہوں اور واقعی وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم سب اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم کتنی نالجبل ہیں، ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں۔ جب مارننگ شوز ہوتے ہیں تو کتنے لوگ اس میں کام کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا شام کے شوز میں بھی آپ دیکھیے تھرو آؤٹ ہماری اپنی پسندیدگی کیسی ہو گئی ہے، تو اپنے اوپر بھی کام کرنے کی۔ ایک کالر سے میں آپ کو موقع دے رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ ہیں طاہا بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی طاہا جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ ممبر سے یہ بات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ایسے بولنا چاہیے۔ ممبر میں تو بات اگر ہوگی بھی تو وہ سنے گا کون؟ ممبر کا جب آدھا خطبہ ہو جاتا ہے تو آگے عوام تو جب جا کے وہاں گھستی ہے، اس سے پہلے تو بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود یہ جج کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے دین کو کتنا پریکٹس کر رہے ہیں، کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں۔ رائٹ، بالکل بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ جو امتیاز بھائی نے بات کی، فرحان بھائی نے، وہ بالکل صحیح ہے کہ ممبر، تو یہی ہمارے کالر کہہ رہے ہیں کہ کس کو سنائیں۔ پرابلم یہیں پہ آ رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہ سنانے والی بات آپ نہیں سنائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے اپنے حساب سے، اپنے جو اپنے رب کے سجدے اور ان کے حضور، وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ انتشار والی باتیں ہو رہی ہیں، تو نیچرلی آپ کا جو نماز کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون تو بن جاتا ہے، آپ بنا دیں گے، نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے جی ہیٹ سپیچ، ہیٹ سپیچ کو آپ نے بتا دیا کہ ہیٹ سپیچ ہے، نہیں ہونی، لیکن اس کو انٹرپریٹ تو کریں کہ ہیٹ سپیچ کیا ہے، اور یہ ممبر جو ہے یہ ہیٹ سپیچ کے اس میں بھی آتا ہے کہ وہاں سے ہیٹ سپیچ نہیں ہونی چاہیے۔ امتیاز فرحان نے جو بات کی ہے آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا، ایک کالر ہے ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم نوشین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نصرت، نوشین بات کر رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے سائیکالوجی کی، اور اس کے مطابق میں پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دوں۔ ایک ریسرچ ہوئی ہے سائیکالوجی کی، اس کے مطابق انہوں نے یہ جو بچے پکڑے ہیں جو داعش میں اور ادھر چلے جاتے ہیں، تو پتہ چلا ان بچوں میں کچھ کوالٹیز تھیں، اور کہ وہ بے انتہا گھر میں تھرل سیکر تھے، پھر آئیڈینٹی سیکر تھے، ان کو آئیڈینٹی کرائسس تھا، دے ور ناٹ شیور کہ وہ کس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں، رسپانسبلٹی سیکر تھے، جی ان کو رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی تھی گھر میں۔ گھر میں اگر بچے کو ایک بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی دی جائے یا اسکول میں، تو وہ اس کا دل چاہتا ہے اس کو رسپانسبلٹی ملے، وہ کہیں اور جا کے رسپانسبلٹی لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے آئیڈیالوجی سیکر نکلے، ان کی آئیڈیالوجی کلیئر نہیں تھی۔ اچھا پھر سب سے بڑی بات، وہ بچے ڈیتھ سیکر تھے، مطلب ایک بچہ ہے فرض کیجیے جس کو ڈپریشن ہو چکا ہے اور اس کو سوسائڈ کے خیالات شلک فار ڈیتھ، تو ایسے بچے اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں ڈیتھ جو ہے وہ تو گلوریفائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین، آپ یہاں پر موجود ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا، بٹ تھینک یو سو مچ فار دا ان پٹ، کیونکہ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ بعد میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دماغی کوئی نہ کوئی خلل تھا جس کی وجہ سے آج یہ اس سچویشن میں پہنچے تھے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، آگے لے کر چلتے ہیں، اور سر کو بھی کچھ بات کرنی تھی لیکن ایک بریک آ گیا، تو بریک کے بعد ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سی یو۔ Buy a 4G smartphone from Daraz.pk and get an amazing Zong offer. A new SIM, a new dream. Zong 4G.
डॉक्टर साहब, हमारे घर बार बार पोलियो वाले आ जाते हैं, बच्चों को बार बार कतरे पिलाना उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं? देखिए, इस पोलियो की वैक्सीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत है, और ये बात इंतहाई वसूख से मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो पोलियो के ड्रॉप्स हैं जो दुनिया की बेहतरीन लेबॉरेटरीज में टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। और आप जितनी दफ़ा भी साल में अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं, उससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है और पोलियो से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है और उसकी सेहत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। याद रखिए, जब भी सेहत मुहाफिज आपके घर आए तो हर बच्चे को पोलियो के कतरे हर मुहिम के दौरान जरूर पिलाएं। वेलकम बैक। और हम जो खबर आज डिस्कस कर रहे थे वो अपने स्टूडेंट्स के हवाले से, अपने उन पढ़े लिखे लोगों के हवाले से जिनके बारे में डॉक्टर नौशीन ने कहा कि ऑलरेडी इनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा खलल होता है जो बाद में सामने आता है और हमें पता चलता है कि ये पढ़े लिखे लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे माशरे की खिदमत करेंगे, वो एक्चुअली किसी और राह पर निकल जाते हैं। इनके जहनों के साथ कोई ना कोई इशू होता है। लेकिन इस सारी डिस्कशन में कर्नल साहब कुछ कहना चाहते थे? मैं इम्तियाज फरहान की बात को जरा आगे बढ़ाना चाहता था। उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। लेकिन फ्राइडे का दिन ऐसा होता है जहाँ मस्जिदें भरी होती हैं, तो वहाँ पे बैठ के, जैसे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की रेट आनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे हर मस्जिद का अपना ही एक खुतबा होता है। मौलवी साहब जो मेंबर पे खड़े हुए हैं, यूएई में चले जाएं, किसी की मजाल नहीं है कि जो स्टेट ने लिख के दिया उसके अलावा एक लफ्ज भी अपने मुंह से कह सके। इजिप्ट में चले जाएं, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई बात कर सके। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको लेके चलते हैं। हमारे यहाँ मादर पिदर आज़ादी, आप जो मर्जी कहें, और वो जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वहाँ बैठे हुए कच्चा माइंड होता है। आपने देखा होगा ये सरगोदा में एक पीर ने 20 आदमी मार, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है। कि क्या उनको पुलिस वालों को पता नहीं था कि यहाँ पे ये काम हो रहा है? यहाँ पर वो सिर्फ पहला दिन तो नहीं था, इट वॉज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट को वाकई सही बात है कि अभी थोड़ा अपना लाइन ऑफ डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। टाइम खत्म हो गया, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आई एग्री विद हिम 100% कि बात अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें नजर नहीं आ रहा, हम एक शेल में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। हम अपने लिए तो, आप देखें ना, आपने अपने लिए तो हजारों सिक्योरिटी के बंदे अप्लाई किए हुए, घरों के बाहर, दफ्तरों में, हर जगह जहां आप चलते हैं। व्हाट अबाउट द कॉमन मैन हु इज गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस, ये जो बैठे हुए हैं लोग? तो ये बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, ताकि ये जो है, ये वबा जो फैल चुकी है, इसको कंट्रोल करना है, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो देयर विल बी टोटल डिसऑर्डर इन द कंट्री। ठीक है, मैं एक और खबर भी शामिल करूंगी, और अगर इसमें शहजाद साहब आप कोई और कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपसे लेंगे। लेकिन एक कॉलर है पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नल साहब बहुत सही बातें कर रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें। हम लोग जो है अपने इश्यूज को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे। हम तो इन सोल्यूशंस पे हैं कि अगर कैंसर है देन देयर शुड बी मोर कैंसर। इफ देयर इज अ बैड डेमोक्रेसी देन देयर शुड बी मोर बैड डेमोक्रेसी। इफ देयर इज लिबरलिज्म जो मुल्क को तबाह कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, देयर शुड बी मोर लिबरलिज्म। वी आर नॉट हिटिंग द सोल्यूशन, वी आर नॉट एड्रेसिंग द इश्यूज। बात यह है कि अभी जैसे फरमा रहे थे कर्नल साहब के स्टेट ऑफ डिनायल में है। कोई गलत चीज है भाई, आप उसको सही तो करें। अगर आप कबूल नहीं करते, आप कोई बैठे कॉम्प्रिहेंसिव कोई एक फोरम बनाए जहां कर्नल साहब जैसे सीनियर लोग आए, जो ऐसे इश्यूज जो मर्दान में हुआ है या लड़की, ये नौरीन का है, उसको एक ऑफ कैमरा आप डिस्कस करें, थ्रेड डिस्कस करें, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, सोशली। तो बहुत से लोग जो है बैकफुट पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और ये जो इन्होंने बात कही कि क्योंकि हमारे इम्प्लीमेंटेशन में कोताही हो जाती है और कोई रिजल्ट सामने नहीं आता, तो फिर हिम्मत बन जाती है लोगों की कि हम कुछ भी करेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी शहजाद साहब।
یہ آپ نے اسی پہلے والی بات کو ذرا کنٹینیو کروں جی، اور اس کے بعد میں نیکسٹ خبر شامل کروں گا. یہ جو انوسینٹ مائنڈس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی وبا ہے جو آلریڈی پھیلتی جا رہی ہے، جس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جو وہ ایک بس جس پہ اٹیک ہوا تھا خانیوں کی، ایونچولی اس پہ جب فیڈرل منسٹریز نے اور انٹیریئر منسٹری نے انویسٹیگیٹ کیا تو جو پیچھے نکلا وہ لڑکا ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور ہی واز ویل ایجوکیٹڈ پرسن. تو اگر ایک پڑھا لکھا، جیسا ابھی پہلی بات کرن صاحب بھی کر رہے تھے کہ ایک پڑھا لکھا لڑکا ہمارے درمیان بیٹھا ہے جس پہ کہ شک کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور ون فائن مارننگ وہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ وہ تھا جس نے کہ یہ عمل کیا، کتنی 100 جانیں لے لی، کتنے 100 گھر اجاڑ دیے، اور اتنا ایک ظالمانہ ایکٹ کیا اس لڑکے نے جو کہ تصور سے باہر. which loud and clearly says کہ آج کی ڈیٹ میں آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون کیا کر رہا ہے. So we have to keep an eye, we have to watch everything. پیرنٹس کو بھی اور ہمیں بھی. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوس میں آپ دیکھیں، یا جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یونیورسٹیز میں آپ اپنے فیلوز کو دیکھیں، آپ اسکولز میں نگرانی کریں. میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ آج دیکھیے، آج دشمن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے. آج اللہ کا فضل ہے کہ ڈیفنس فورسز اتنی زیادہ سٹینڈ لے چکی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اتنا زیادہ سٹینڈ لے چکی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آگے کھڑی ہو گئی ہیں، پورا ملک ایک پلیٹ فارم پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے. اسی بات کی بنیاد پہ آج جو ہمارا دشمن ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے سرحد ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے کے پی کے ہے، یا اس ملک کا کوئی گاؤں دیہات، کوئی خطہ ہے. آج دشمن وار جب بھی کرے گا، آپ دیکھیے چھپ کے وار کرے گا. تو ہم نے اس چھپے ہوئے دشمن کو جڑ سے نکالنا ہے اور جڑ سے نکال کے پھینکنا ہے، بیکاز اس کی تو پوری کوشش ہے کہ آج ملک میں ایک نیوسنس کی فضا کریٹ کرے. اس کی پوری کوشش ہے کہ جو آج ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، امن کی طرف جا رہا ہے، ایک خوشی کی طرف جا رہا ہے، اس کا بیڑا غرق کرے، اس کو خراب کرے، اس کو تباہ کرے، کہ تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے. مگر ہم سب کو مل کے اس کو روکنا. بالکل. ہمارے ساتھ کالر ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ خبر شامل کروں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور باقی تمام مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے چند سیکنڈ اگر آپ مزید دے سکیں گے میری بات کے بعد تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی. یہ جو واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسرا، میری وزیر داخلہ صاحب سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو لفظ آ گیا نا سوسائٹی میں، بلاسفیمی یا جو بھی ہے انگریزی آ گئی ہے، خدارہ، اس پہ بین کریں، اس لفظ پہ تھرو میڈیا اور ہر جگہ پہ اس پہ قانونی طور پہ بین کریں. اچھا، 23 سال پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ہتھوڑا گروپ کا. جی. تو جو میری انفارمیشن ہے، کیونکہ ان کے جو سیکورٹی میں کچھ لوگ تھے، وہ میرے ڈیڈی کے دوست تھے، انہوں نے بتایا تھا یہ صرف ایک واقعہ ہوا تھا جو اتنا خوفناک تھا کہ بیان سے باہر ہے. لیکن جو باقی واقعات اس کے بعد ہوئے تھے، وہ لوگوں نے پرسنلی دشمنی کی بنا پہ ہتھوڑے اٹھا کے اپنے لوگوں کو مارا تھا. تو یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، مہربانی فرما کے اس پہ قانونی طور پہ پارلیمنٹ میں ایک لا بنائے کہ جو اس کو اٹھائے گا نا پہلے اس لفظ کو، اس کو پہلے اور سزا دے. میری ایک بات سننے لاسٹ میں میری جنرل باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ باجوہ صاحب راحیل شریف کے، آپ بالکل راحیل شریف جیسے ہم جانتے ہیں، تو عوام جو ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ واگا بارڈر پہ تابوت میں کلبھوشن کو دیکھنا چاہتی ہے، انڈیا کو رسید کرتے، ورنہ فوج کے خلاف یہ قوم اٹھ کرے گی نا. آپ کو بتا رہی ہوں گراؤنڈ ریالٹی بہت خطرناک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا، اس پہ بھی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ ترجمان طالبان احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈال دیے، کلبھوشن پر سمجھوتا ہوگا، نہ رسائی دیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خالد صاحب. میں سوری، میں دوبارہ مخل لے رہا ہوں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. جی جلدی سے. میں آپ کے ادھر فون کیا تھا، پروبیبلی مشین نام تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بچے اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پرسنل ویکنیس ہوتی ہے. آئی فلی ایگری وتھ ہر. جتنا بھی ہم نے پچھلے 14-15 سال میں دیکھا، صرف پڑھا لکھا ہونا از ناٹ سفیشینٹ. اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو کسی کی ماں کو باپ نے نکالا ہوا ہوتا ہے، کسی کی ماں چھوڑ کے گئی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو اولاد میں وہ جو ہے اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ٹیلنٹ اسپاٹنگ کرتے ہیں یہ بڑی میٹیکولسلی کام کرتے ہیں. یہ اس قسم کے بچوں کو وہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم ممبر کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے
کہ ان کا جو چائلڈ اب نارملی بہیو کر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ مجھے یہ اگر کمپلیٹ خالد صاحب، کیونکہ جو ہمارے اینالسٹ ہیں نا وہ پھر سوچ رہے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی، تو جلدی سے آپ کائنڈلی مجھے جسٹ لیٹ می کنکلوڈ. اس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اگر ایسی کوئی اب نارملٹی دیکھتے ہیں بچے میں، تو بجائے اس کے کہ وہ بچہ کل کو غلط ہاتھوں میں چڑھ کے اور اس قسم کا اس کا انجام ہو، ان کو پہلے ہی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور دے ہیو ٹو پلے اے میجر رول. اپنے جو ان کا بچہ انڈیفرنٹلی بہیو کر رہا ہے، نارملی بہیو کر رہا ہے، اس کو ان کو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، ٹیچرز کو پتا ہوتا ہے، وہیں پہ بچے کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. یحییٰ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، کیسی ہیں نصرت آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. دونوں مہمانوں کے ساتھ میں کیونکہ کافی طویل باتیں ہو رہی، میں یہ کہنا چاہوں گا نصرت، دیکھیں جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم واقعی اس کے تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو مجھے افسوس ہو رہا ہے نا، جو ٹی وی دیکھ کے یہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے چینل کو دیکھ کے ہو رہا ہے، جو ایک اس واقعے کو لے کے پورے معاشرے کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا معاشرہ ایسی ہے. اب آپ اس کی مثال دیکھیے کہ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد بھی ہمارے یہاں وہ جو وائلنس، جو پبلک وائلنس ہے، جو دنیا کے عرب ملکوں میں آج تک نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہمارے یہاں ٹالرنس ہے. لیکن ایک جو پرابلم پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے یہ جو ٹی وی چینل یہ باتیں کر رہے ہیں، جو بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹالرنس ہونا چاہیے، وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ کرائم رپورٹ دکھا رہے ہیں، اس کے اندر مطلب عجیب عجیب کی اسٹوریاں سنائے. کوئی اخلاقیات پہ پروگرام مجھے آج بتائیے کہ آپ کے پی ٹی وی پہ تو ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، لیکن آج تک اس پرائیویٹ چینل میں کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر کو یا کوئی ٹیچرس کو بلا کے کوئی اخلاقیات کا پروگرام کیا جاتا ہے؟ کیا یہاں کوئی بتایا جاتا ہے کہ اخلاقیات کیا چیزیں؟ آپ جب خود ہی ایسی چیزوں کو پروجیکٹ کرتے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور معاشرے کو، جیسے بھی ارشد بھائی نے کہا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو لے کے پورے معاشرے کو خراب کر دیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے اچھے ٹالنٹ لوگ موجود ہیں، لیکن اس کو اس طرح پروجیکٹ کرنا اس رانگ ہے، بہت ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یحییٰ صاحب. اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک آپ میں سے کوئی لے لے تاکہ اس صوفے کا سائلنس ختم ہو. آج فور اے چینج. آپ نے نہیں وہ انٹرسٹنگ ہے. ایک ہی لوہار کی آئے گی، دونوں لوہار میں تھے. تو لوہار کی جانب ہم آئیں گے اس بریک کے بعد. بہترین انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے، اسی انٹرٹینمنٹ کو لے کے ہم نے یہ شو ویکینڈ ود فائزہ بخاری اسٹارٹ کیا ہے. کنگن جولری میں سے ایک واحد ایسی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ پلے کرتی ہیں خواتین. اسٹمک میں اتنا اسٹمک ایسڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو لکڑ ہضم پتھر. فلاں شادی کی لائن ہے، بیبیز کی لائن ہے، آپ کے کریئر کی لائن ہے. حوصلہ ہاتھ والا. میں کیوس نہیں کریٹ کر سکتی اپنے ساری چیزوں کا ایک حل ہوتا ہے اسمائل. مسکرانا لڑکی کی ادا ہے، اس کو سراہنا مرد کی ادا ہے. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. سہیل خبیر کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کی زندگی ہے. کہتے نا آپ بھی حساب کتاب لگا رہے ہیں. ویلکم بیک. اور خبریں ہمارے پاس کافی ساری ہیں اور آج کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ ہمارے ویورز بھی بہت اس میں بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اینالسٹ بھی جو تمام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بہت بہترین بات کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے مسز صوفی کی کال لے رہی ہوں. اوکے, ڈراپ ہو گئی کال. ایک تو چیز شہزاد صاحب جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ میرے خیال میں پہلے کہہ دیجیے, پھر آئی شیئر, بلکہ میں نیوز پڑھ دیتی ہوں, اس نیوز پہ بھی آپ لوگ کامنٹ کر دیجیے گا.
تسفیہ کشمیر میں مدد کے لیے صدر ٹرمپ کی آمادگی کا خیر مقدم، خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا، نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ۔ جی اس پہ میں خبر پر آنے سے پہلے ایک پبلک سروس میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ارتھ ڈے آئے گا، ارتھ ڈے کے حوالے سے ایک گرین سندھ موومنٹ شروع ہو رہی ہے 21 اور 22 اپریل سے، جو کہ سندھ یوتھ نیٹ ورک اور سندھ ویژن کے توسط سے حیدرآباد سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 1 چائلڈ 1 پلانٹ، 1 پرسن 1 ٹری، اور اس کو یہ ہے کہ اپنی اونرشپ، مطلب کہ یہ کوئی آپ کو چندہ نہیں، آپ نے اپنا وہ خریدنا ہے، جیسے آپ پیٹس اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسے دوسری چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ٹری کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے رائزنگ ٹیمپریچرز ابھی بڑے انیوژل ہیں، اور اس کو جو ہے فیس کرنے کے لیے ہمیں کچھ اپنے طور پہ کرنا پڑے گا، تو سارے اس میں ویلکم ہے، جو آئے اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، مسز صوفی کی کال ہے۔ السلام علیکم مسز صوفی۔ وعلیکم السلام نصرت بیٹا، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل بیٹا، اپنے پاک رب کا شکر ہے، بس تھوڑی سی مصروفیت رہی، کال کرنے میں دیر ہو گئی۔ بیٹا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اصل تربیت اور رہنمائی ہے۔ ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن مکس انٹرپریٹیشنز نے اتنی کنفیوژن پھیلا دی ہیں۔ ہماری یوتھ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور انٹالرنس اتنی کہ ہم نے مشال خان کے ساتھ کیا کیا، اور یہ بیٹا ملائیت کے ثمرات ہیں۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے، اور ہم شروع سے اس بات پہ آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ جو ناموس رسالت کے قوانین ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں ترامیم اصل ضرورت ہے، بیکاز ضیاء الحق نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی دانش میں شاید شان رسالت کے مطابق قوانین بنائے، لیکن اصل میں یہ شان رسالت کے خلاف ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ رحمت للعالمین نے بیٹا ہمیشہ اصلاح کا موقع دیا، حکمت اور دلیل سے بلایا، تحقیق کی بات کی، اور یہی وجہ ہے، اسی کنڈیشن کی وجہ سے وہ جو بچی بھی ہے وہ سوشل میڈیا کا شکار ہو گئی، بیکاز آپ کے پاس پراپر رہنمائی یا تربیت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ۔ جی ایک تو آپ نے یہ پرائم منسٹر کی بتائی، جو یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں یو ایس، بڑا جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس کے بعد پہلا ہائی پروفائل یہ وزٹ ہے فرام امریکن سائڈ ٹو پاکستان، اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ پہلے یہ افغانستان گئے ہیں، وہاں پہ اس خطے میں جو حالات ہیں اور جو افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس پہ وہ بات، اس پہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے آئے ہیں، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی، کل ڈی جی ایف پی آر نے اس کی تفصیلات تو بتا دی، لیکن ایک پس منظر یہ ہے کہ جو ایک ریجنل جو کوآپریشن ہے، جو پیس ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور جتنے بھی آپ کے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا جو نیکسس ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں اضافی ڈپلائمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنے کیمپین میں کہا تھا کہ جی اب ہم یہاں سے نکل آئیں گے جہاں جہاں یہ اس طرح کے علاقے ہیں، لیکن اب وہ ریویو ہو رہی ہے پالیسی کے، نہیں جی اٹس ٹو ارلی۔ تو پاکستان کی مدد تو پہلے بھی درکار تھی جب جو ہے اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، اور یہ جو ریکنسیلیشن کا جو تھا کہ طالبان کے ساتھ جو ٹاکس کا جو مرحلہ تھا وہ بھی اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹاسک پاکستان نے لیا تھا، اور پاکستان خود اس کا شکار رہا اور وہاں سے انفلٹریشن ہوئی۔ اب یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گو اگینسٹ آل دی گروپس، اب وہ جو لینینسی ہے اس کو ختم کر کے آپ کریں جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی۔ ٹھیک ہے دیکھیں تھوڑا سا جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، میں انتہائی ادب کے ساتھ ان سے معذرت کرتے ہوئے، اگر ان کو چاہیے کہ تھر کا ایک وزٹ کریں، وہاں کتنی لوگوں کے پاس غربت ہے، کتنی نیگلیجنس وہاں پہ آپ کو ملے گی، سب کچھ، اس کے باوجود اگر آپ کا فرض گر گیا ہے تو آپ کو واپس اسی علاقے میں مل جائے گا، یا ہم سندھی میں چنگا موڈس کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے میں نہیں، اور اسلامک نان اسلامک ہسٹری آپ اٹھائیں گے تو پڑھے لکھوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، کسی ان پڑھ نے بگاڑ پیدا نہیں کیا۔ ابو جہل اس لیے کہا جاتا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ جاہل آدمی تھا، آج جہالت کو اس سے منسوخ کیا جاتا ابو جہل سے، پڑھا لکھا تھا، اس کا عمل جہالت والا تھا، وہ جو اقدامات کرتے تھے یہ سب پڑھے لکھوں نے کیا۔ ہٹلر کوئی وہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے نہ پڑھا ہو،
اور اس طرح نیپولین بہت سارے آپ نام نہیں ہیں یہ سارے، یہ چلتا ہے، معاشرے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے ملک کی حفاظت کریں. آپ پاکستانی بن جائیں گے، پاکستانی بن کے جب آپ پاکستان کی طرف توجہ دینے لگے سارے معاملے حل ہو جائیں گے. کشمیر والی جو آپ نے بات کی، دیکھیں کشمیر تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کم از کم 2-2.5 سال جو انتفاضہ وہاں پر ایک طرح سے آ گئی ہے، خاص طور پہ وہ جو بچے کی شہادت کے بعد جو ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اس نے پوری دنیا کو ہلایا ہوا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا برہان وانی کو. اس کے بعد سے تو انتفاضہ ایسی موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر کسی بھی نیشنل ڈے پہ جو پاکستان کا ہوتا ہے، پاکستان کا فلیگ وہاں ڈسپلے ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں یونیورسٹی کالجز میں. یو این او کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے وہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں. آج تک میرے کشمیر سے کوئی ہندوستان ماں بھارت اور اس کی کبھی کوئی نعرہ نہیں آیا، لیکن جو میرے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہندوستان نے وہاں سے ہر دن پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، پاکستان کا فلیگ لہرایا جاتا ہے. اور کتنے تشدد کے باوجود بین ویپنز کو وہ جھیل رہے ہیں، وہ جو منع ہے کہ آپ وار میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. نصرت جو شہید ہو رہے ہیں وہاں پر وہ میرے پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں وہاں پر. تو اس کا مطلب ہے ریفرینڈم ہو رہا ہے، ایوری ڈے ریفرینڈم ہو رہا ہے کشمیر میں. اب یہ جو انٹرنیشنلی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کو، اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آبزرور میرے آپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، انٹرنیشنل آبزرور وہاں بیٹھے. یعنی اس کو آپ جوڑ بھی رہے ہیں کہ وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، پھر بھی ہم مولڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور کوئی الگ بات نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، کشمیریوں کی ہے. جو ان کا انڈین کانسٹیٹیوشن ہے جس کا آرٹیکل 230 ہے اس کے اندر اٹونومس اسٹیٹ ہے، تو اس کا تو ہم عبداللہ دیکھیں نا، اب فاروق عبداللہ ہم اس کو کہتے ہیں کٹپتلی وزیر اعلیٰ. ان کا کٹپتلی وزیر اعلیٰ وہی بات کہہ رہا ہے جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جناب آپ کو ڈائلاگ کرنے پڑیں گے ورنہ تو کشمیر ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ اپنے کشمیر میں بھی یہ بات کرتا ہے، جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے جب بھی وہ بات کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر تو ہمارا انٹرنیشنلی یو این او کے ریزولوشن کے مطابق ہو چکا ہے، وہاں تو ریفرینڈم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ اب ہمیں جو یہ پاکستان ہے جو کشمیر کا بدلہ ہندوستان ہمارے پاکستان میں لینے کی کوشش کرتا ہے یا مختلف جگہوں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں صرف اس کو دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی جو فورسز ہے اس کا ٹول بننا چاہیے. دیکھیں کل جو آصف غفور نے ایک بات کی، میجر جنرل نے ہمارے آئی ایس پی آر کے میں، اور انہوں نے یہ میسج دیا آرمی چیف کا. انہوں نے کہا جی رد الفساد چل رہا ہے اور جو پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہے وہ رد الفساد کے سپاہی ہیں. ہمیں پریکٹیکلی وہاں سے میسج آیا، ہمیں پریکٹیکلی اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے. ہمیں فورسز کی آنکھ ناک کان بننا چاہیے. اس سے کسی اور کا فائدہ ہو یا نہ ہو، میرا ہوگا فائدہ، ہمارے بچوں کا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا ہوگا. ہم ان کا ٹول بن کر تمام جو علاقے میں غیر معمولی چیز ہو اس کی انفارمیشن ہم دینی چاہیے. اور ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں نصرت، اگر آپ ٹیلی فون کرنے سے ڈرتے ہیں آپ ایک سادہ لفافہ لیں، آئی ایس آئی لکھ دیں، ایم آئی لکھ دیں، جو بھی ایم آئی لکھ دیں، جو بھی آپ ایجنسی کا نام لکھنا چاہتے ہیں اوپر لکھ دیں، ایس او ایس لکھ دیں، وہ پہنچ جائے گا اور وہ سارا وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا. آپ کے علاقے کی انٹیلیجنس موجود ہے. اور اس میں آپ پرسنل دشمنیاں نہ نکالیں. نہیں وہ سب پتہ لگ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا نا خیال کریں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ پرسنل دشمنیاں مذہب کے آڑ میں یا پالیٹکس کی آڑ میں یا حفاظت کی آڑ میں اپنی پرسنل کوئی دشمنی نکالیں اور ملزم سے مجرم تک کا سفر کسی انسان کو طے کرنے دیں. ملزم کوئی قرار پائے تو اسے مار نہ دیں، اسے مجرم پہلے بننے دیں، پھر آپ دیکھیں اگر وہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ ہیں میں محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور. جی محمد علی صاحب. آپ خیریت سے ہیں نصرت صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس امان میں رکھے. جی بہت شکریہ. آمین. آج کا جو موضوع ہے جو بھی آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے محمد علی صاحب. ان کے جو بھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کا میں نے اپنے شو سوئچ آن کیا تو ایک تشدد اور عدم تشدد اور برداشت کے موضوع پر آپ کے جو پینلسٹ ہیں وہ بات کر رہے تھے. مجھ سے پہلے خاتون میں سے صوفی صاحبہ کی کال بھی آئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حوالہ دے کے جو پشاور کے اندر واقع ہوا اس واقعے کو کوٹ کر رہے تھے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات محمد عربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی بھی قسم کی گستاخی کوئی بھی مسلمان یا مومن برداشت نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، بالکل یہ قبول نہیں ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو آپ سمیٹ لیں. اینی میسج، اینی تھنگ وچ از دیکھیں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. میرا ایمان ہے، عقیدہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا. کرے گا تو اس کو دین اینڈ دیئر رزلٹ ملے گا. اور جس میرا اللہ جس شخصیت سے پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی کوئی توہین کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. اور جس نے تصور بھی کیا اس کو اسی وقت سزا مل جائے گی. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ملزم سے مجرم کا سفر ہونے دیں. مجرم کو سزا ہوتی ہے، ملزم کو سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہماری شریعت کا ایک قانون ہے جس کے بارے میں بات کی. اینی لاسٹ ورڈ؟ I give my message. ان کو ٹائم مل رہا ہے. نہیں بات نہیں اصل میں یہ آپ ڈر گئے، ٹائم ختم ہو رہا ہے نا. تو وہ جو آپ لوگوں نے بریک میں وہ باہر بھی جانا ہے کی تھی، ہمیں سب کو ایز اے نیشن ایک تو یونٹی ڈسپلے کرنی چاہیے اور دوسرا احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت لیک کر رہا ہے. جی شہزاد صاحب. کشمیر کے ریفرنس سے بات کروں گا ضرور کہ یونائیٹڈ نیشنز کو آج نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے. یہ وہ دس از اے پیک ٹائم کہ جب یونائیٹڈ نیشنز کو بالکل نیوٹرل ہو کے اور ساتھ میں جو یورپین آج جو قومیں ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہیں ان کو بیچ میں آنا چاہیے. اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں وہ کنٹریز جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں ان کو بیچ میں انٹروین کرنا چاہیے. اور وہ تمام ممالک جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں ان کو بالکل نیوٹرل ہو کے اس بات کو سوچنا، سمجھنا اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس اعتبار سے حل ہو جو یونائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے. اس کو ون سائیڈڈلی اس طرح اب دیکھنے کا ٹائم نہیں رہ گیا جس طرح کہ نارتھ امریکہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے چونکہ اپنے ہتھیار انڈیا کو بیچنے اس لیے ہم انڈیا کا ساتھ دیں نہیں. اب وہ وقت گزر گیا. پاکستان کی اب اپنی اللہ کے فضل سے امپورٹنس تو ہمیشہ سے تھی لیکن اب ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے. اس امپورٹنس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی. تو اس لیے اگر آج یہاں امن خراب ہوگا تو ساری دنیا میں امن خراب ہوگا. اثرات ہوں گے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ فار آل دا کامنٹس. ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد چکن گونیا ایک نیا ورڈ، ایک نئی ٹرم جو میڈیسن میں آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ کون سی بیماری ہے؟ سی یو آفٹر دا بریک. اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست. This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین. وزیر اعظم محمد نواز شریف سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر HR میک ماسٹر کی ملاقات. پاکستان امریکہ کے ساتھ مضبوط اور باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری چاہتا ہے. محمد نواز شریف. نئی امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے. میک ماسٹر. ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری. بینکوں میں خصوصی حج کاؤنٹر قائم. پہلے روز 40,121 درخواستیں موصول. درخواستیں 26 اپریل تک وصول کی جائیں گی. سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین کی قرعہ اندازی 28 اپریل کو ہوگی. پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 23 سالہ گنگ میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری. پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی.
حلقے میں ووٹرز کی تعداد 2,58,000 سے زائد ہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ لاہور سمیت پنجاب کے 6 بڑے شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ امن عامہ کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ وقت کی ضرورت ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف۔ بھکر میں جھنگ روڈ پر محمد یاروالا کے قریب مسافر بس اور کار میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو ہدایت۔ پنڈی بھٹیاں موٹر وے M3 پر مسافر بس اور کار میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی۔ زخمیوں کو فوری طور پر پنڈی بھٹیاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 5.5 شدت کا زلزلہ۔ لاہور، ملتان، مظفر آباد اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زیر زمین گہرائی 180 کلومیٹر، مرکز ہندوکش افغانستان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آج بھی جاری رہے گی۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ شمالی کوریا امریکی صبر کا امتحان نہ لے، پیونگ یانگ جوہری عزائم سے باز نہیں آتا تو صدر ٹرمپ فوجی طاقت استعمال کریں گے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کا انتباہ، میزائل تجربے جاری رکھیں گے، فوجی کارروائی کا نتیجہ مکمل جنگ ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ شمالی کوریا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون، ریفرینڈم میں کامیابی پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا شام کے تنازع کے حل اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ ترجمان وائٹ ہاؤس۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ثقافتی ورثے کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد تاریخی نادر ثقافتی ورثے اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مشترکہ طور پر کاوشوں کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اور راولپنڈی میں پاکستان کپ کا تیسرا میچ آج بلوچستان اور سندھ کی ٹیمیں مد مقابل۔ کل کھیلے جانے والے میچ میں فیڈرل ایریاز نے خیبر پختونخوا کو 25 رن سے ہرا دیا۔ محمد حفیظ کی سینچری، سہیل خان اور احسان عادل کی 3 وکٹیں۔ پاکستان کپ کے مقابلے PTV اسپورٹس پر براہ راست۔ اہم خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب ہم جس سبجیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ انتہائی سینسیٹیو، کیونکہ ایک ٹرم آ گئی ہے چکن گونیا کے نام سے، اور لوگوں نے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو چکن کھانے سے ہو رہا ہے اور یہ کوئی الگ قسم کی بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہے، کیسے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور آج کے اخبارات میں کیونکہ یہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی تشخیص ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکتا، آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کریں گے؟ اس بارے میں ہمارے فیملی فزیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اعجاز اختر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میں آج کل سن رہی ہوں کہ لوگ 15 20 دن تک بیمار ہیں، اور ایسے بیمار ہیں کہ ان سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یہ چکن گونیا کیا ہے، چکن اس کا نام کیوں ہے، اس کو تمام چیزوں کو آپ ذرا ہمیں کلیئر کر دیجیے۔ صحیح۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائمری کیئر فزیشنز جو کہ فیملی فزیشنز کہلاتے ہیں، ان کا سب سے پہلا امپیکٹ جو مریض سے ہوتا ہے وہ موسٹلی بخار اور درد کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔
اچھا بخار کی اتنی ویرائٹی کراچی میں پائی جاتی ہے کہ آپ اس میں ایلیسٹ نہیں کر سکتے کہ کون سا کب اور کیا ہو رہا ہے. اچھا کیونکہ چکن گونیا زبان زد عام اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ لفظ چکن سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کا کوئی چکن سے کوئی تعلق ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن در حقیقت یہ چکن گونیا انگریزی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ افریقہ کی ایک زبان ہے سواحلی یا میکانڈی, اس کی زبان کا ایک لفظ ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا شدید درد ہے آدمی کو کہ وہ رول اپ ہو جاتا ہے, بستر پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. یہ کہلاتا ہے چکن گونیا. یہی اس کا اصل میں لغوی معنی ہیں. یعنی اتنا ہڈیوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے یوں رول کرتا ہے. اور یہ ظاہر ہم کلینکل پریکٹس میں تم روز یہی دیکھتے ہیں جس کا آپ تذکرہ سن رہی ہیں. اچھا لفظ آ گیا کہ چکن گونیا اصل میں چکن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ ایک ایسا وائرل فیور ہے کہ جو افریقہ سے شروع ہوا ہے اور اس کی کئی ویرائٹیز اب وجود میں آئی ہیں. ان میں ایشین جس میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں بھی آ گیا ہے. اچھا اس کا جو اصل ماخذ ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کا آدمی ہوتا ہے جسے چکن گونیا کا وائرس لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کاٹ کر ایک مچھر ہوتا ہے اور پھر جب وہ دوسرے شخص کو کاٹتا ہے, مچھر کے کاٹنے سے بیسکلی ہوتا ہے. اور یہ والے مچھر پاکستان میں ہے یا نہیں؟ یہ وہی مچھر ہے کہ جو ڈینگی پھیلاتا ہے. اوکے. دیٹ از کالڈ ایڈیز ایجپٹائی. اچھا. یہ وہ مچھر ہے کہ جس کے کاٹنے سے ڈینگی بھی پھیلتا ہے اور اس کے کاٹنے سے یہ والا چکن گونیا بھی پھیلتا ہے. تو اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ مچھر ہمارا جو اصل ویکٹر ہے وہ یہی ہے. یعنی ایک سے دوسرے تک تقسیم یعنی پہنچا دینا اس کا ہی کام ہے. اب ایک نے کاٹا جب دوسرے کو پہنچاتا ہے وہ 2 سے 14 دن کے درمیان میں ایک خاص قسم کے بخار سے گزرتا ہے جسے اس کے جسم میں شدید درد ہوتا ہے اور اونچے درجے کا بخار چڑھتا ہے. اچھا بخار بھی 100 اور 104 کے بیچ میں رہتا ہے. اس میں اس کو شدید سردی لگتی ہے, جسم میں ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اور وہ ایک ایسی پہچان ہے کہ کوئی بھی بخار میں آنے والا پہلے ہی دن یہ نہیں کہتا کہ میری انگلیاں, میرے جوڑ, میرے پیر, میرا سینہ, میرا سر سب درد کر رہا ہے. اور اتنا درد ہے کہ اس کا چہرہ ایک اذیت کا ایک نشان ہوتا ہے. تو اسے فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شاید چکن گونیا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ چکن گونیا جو ہے اس کا ڈائگنوسس اب اتنا آسان ہو چکا ہے. میرے خیال میں تو یہ کہنا بڑا عجیب ہی لگ رہا ہے مجھے کہ چکن گونیا کیسے ڈائگنوز نہیں ہو سکتا. تو اس کی اپنی سٹیجز ہیں. اچھا پہلے ہفتے میں چکن گونیا کا معلوم کرنا مختلف ہوتا ہے, اس کے اگلے ہفتے میں چکن گونیا ڈائگنوز کرنا ایک الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چکن گونیا کو جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو جاتا ہے تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ چکن گونیا چکن سے پھیلا تو فوراً چکن بند کر دیتے ہیں کھانا پینا. حالانکہ اس میں ہمیں فرسٹ کلاس پروٹین یا طاقت چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ لڑنے کی مدافعت کا اس کا نظام ہے. انڈا چکن یہ سب کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, کھانا ہے, دفاعی نظام ہو. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں دیسی بخار آیا اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا. اس کو سمپل ڈائٹ پہ لے گئے, کسی نے دلیا, کسی نے ساگودانہ اور کسی نے پانی پلانا شروع کر دیا. لیکن در حقیقت اس کا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ڈیفینس خاموش ہو گیا اور جب تک وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا وائرس کو پکڑ نہیں سکتا. تو یہ پہلا مرحلہ تو یہ آئے گا اس کے جسم میں شدید درد ہوا, بخار ہوا اور وہ ڈاکٹر کے یہاں جا پہنچا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے ہوتے ہیں وہ پہلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی لگ تو رہا ہے کہ شدید درد ہے. اب مسئلہ یہ کہ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ بالکل یہی حالت جیسے ڈینگی کے وائرس میں ہوتی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کسی بھی دوا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اچھا. اللہ نے جسم کا جو نظام امیون سسٹم بنایا ہے وہ جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو خود ہی اس وائرس کو قابو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس بیچ میں یعنی ود ان اے ویک اور سو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تڑپتا ہے. تو ہم اسے یہی 2-4 مشورے دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ بیڈ ریسٹ کریں, زیادہ سے زیادہ پانی پئیں, بخار اتارنے کے لیے صرف پیناڈول یا پیراسیٹامول کا استعمال کریں. اس سے زیادہ اگر کوئی پیچیدگی خدا نہ کرے آتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈائٹ لاس بھی ہو جاتا ہے, کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا. جسم میں دیکھیے وائرس آنے سے پہلے ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل اپسیٹس آتے ہیں. مثلا زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے, جسم تھکنے لگتا ہے, اس کو بات کرنا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا وہ ایک محسوس کر لیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً بعد سے وہ فیور اسٹارٹ ہوتا ہے. وہ اسٹیج جو ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اپسیٹ کی بالکل ابتدائی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ واقعتاً اس میں داخل ہو جاتا ہے. اب آ گیا تو اب ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو یہ گائیڈ لائن دے کے دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے کہ چکن گونیا. ٹھیک ہے نا. اچھا چکن گونیا فار دا ٹائمنگ اب 2 یا 3 دن اس کو آبزرویشن میں رکھتا ہے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیشنٹ چکن گونیا کا ہی ہے تو فوراً ایک خاص ٹیسٹ لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ضروری نہیں کہ ہم جس بات کو چکن گونیا کو ڈائگنوز کر رہے ہیں وہ چکن گونیا ہی نکلے, اور بہت سارے وائرس تو ہم ایک چھوٹا سا پروفائل لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ہم اس میں یہ نہیں معلوم کر سکتے کسی بھی طریقے سے کہ کیا یہ مسئلہ چکن گونیا ہی ہے. اچھا یہ کوئی خاص موسم ہے اس کے لیے جیسے گرمی اسٹارٹ ہوئی ہے؟ وہی بات میں جب ہم پریونشن پہ آئیں گے نا تو ہم یہ بات کریں گے کہ آخر ہم بچے گئے ہیں. ابھی تو ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جب ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہو گیا کہ وہ اس بیماری سے نکل رہا ہے, گزر رہا ہے, تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے 2 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان دا فرسٹ ویک آف ڈیزیز ہے تو ٹیسٹ کچھ اور ہے,
इन द सेकंड वीक टेस्ट कुछ और है। अच्छा, जैसे ही आपको डायग्नोसिस मिल जाता है कि चिकनगुनिया है, तो हम उसे समझाते हैं कि देखें भाई, इसका कोई इलाज फिलहाल नहीं है, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। एंटीबायोटिक, ड्रिप्स और बहुत सारी चीजें दे आर वेरी सेकेंडरी। जब तक कि कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, अपने जिस्म के डिफेंस को खामोश ना करें, ठीक है ना। तो इस बात को एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं है जो इस वायरस को, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती वायरल्स के लिए है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ होती हैं, वायरस के खिलाफ तो एंटीवायरल होती हैं। तो एंटीवायरल फिलहाल ऐसी कोई नहीं है कि जिससे आप चिकनगुनिया को मरीज को फायदा उठाने के लिए दे दें। तो उसे हम ये कहते हैं कि अगर आप कम से कम मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने बुखार को कम से कम रखें। ठीक है। और ये सब बातें वो अगर फॉलो कर लेता है अच्छी डाइट के साथ, तो वो बेहतर होना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रिवेंशन की जानिब अब हम आ जाते हैं कि प्रिवेंशन कैसे हो। अगर हम में से जितने लोग अभी देख रहे हैं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बचे हुए, वो क्या करें, और जो इसमें अब इसका शिकार हो ही चुके हैं, वो अपनी डाइट से अपने दिफाई निज़ाम को कैसे बेहतर करें कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा हासिल करें। ये दोनों लोग, जिनको हुआ नहीं है और जिनको हो गया। जिनको नहीं हुआ है उन्हें तो सिर्फ एक ही बात का ख्याल करना है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता कैसे, पहुंचता उस वायरस, उस वेक्टर के थ्रू है जिसका नाम एडीज एजिप्टाई, जो एक खास किस्म का मच्छर है, उसके काटने से होता है। तो अगर मच्छर आपके घर तक पहुंच ही गया है, अव्वल तो ये जिम्मेदारी दूसरे इदारों की है कि वो मच्छर को पैदा ना होने दें और उसको ना करें। अगर ये नहीं हो सका है, तो जब वो आपके दरवाजे तक आ गया है, तो अब आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है। अब उसके कई रास्ते हैं। पहली बात तो है कि आप फ्लाई प्रूफिंग कर ले अपने घर के चारों तरफ, तो अंदर ही दाखिल ना हो। अगर ये मुमकिन ना हो सका या कर दिया और मच्छर अंदर गया, तो अब अपने आप को बचाना है। अच्छा, इस मच्छर की भी कोई टाइमिंग है, जैसे वो फजर और मगरिब वाले थे, वही बात आ गई ना। डेंगू का जब ये है वेक्टर, तो वही काम वही करेगा। वही वाली चीजें आपको बिल्कुल रखना है। ये डे टाइम फीवर कहलाते हैं, यानी डे टाइम में आते ही है, यानी फजर के वक्त और मगरिब से थोड़ा पहले ये उड़ते हैं, और जब घुस जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने आप को बचाना है। अब बचाने के लिए हमारे जिस्म के कुछ हिस्से हैं, जो हाथ हैं, जो पैर खुले हुए हिस्से हैं, वो सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसा काम करें कि अपने हाथों और पैरों पर वो चीज लगा दें जिसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स कहते हैं, ठीक है। और फुल आस्तीन की कमीज पहने, ठीक है। और रात को सोते वक्त खास तौर पर नेटिंग रखें ताकि वो मच्छर अंदर न घुस जाए। तो अगर हम अपने आप को इस वेक्टर से बचा सके तो हमारा मसला हल हो गया। डॉक्टर साहब, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं या कहीं भी तो रिपेलेंट लगाएं, लेकिन वो बच्चे मुंह में लेते हैं हाथ, तो रिपेलेंट की जगह यही आता है। देखिए, बात ये आ गई कि अगर रिपेलेंट नहीं है आपके पास, हर एक आप समझते हैं कि, लेकिन उसको फिर एक्सपोज आप दूसरे तरीके से करें, उन्हें ढक के रखेंगे ताकि वहां तक ना हो जाए ना वो। अगर आप रिपेलेंट लगा देते हैं उनको और उनको गुस्से का साइड इफेक्ट, तो बिल्कुल मसला बेकार हो गया। तो बच्चे, अच्छा ये बात आ रही थी कि पहले मुतासिरीन कौन आते हैं? दो लोग आते हैं। एक तो बुजुर्ग आते हैं, क्योंकि बुजुर्ग ज्यादातर अपने मच्छर नहीं उड़ाते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हें सबसे पहले होता है। और उसके बाद बच्चों का नंबर आता है, क्योंकि बच्चा सो रहा है, आपने उसको एक कोने में डाल दिया है, अब वो आया और घूमता उसे काट के चला गया, ठीक है। अब वो बता भी नहीं सकता, उसके बाद हाई ग्रेड टेम्परेचर में आएगा, बेइंतहा चीजें मारेगा और रोएगा। आप उसे पहचान भी नहीं सकते, पहले 1.5 से 2 साल में तो बताता भी नहीं है। तो इसलिए आपका सबसे पहला काम है प्रिवेंशन, यानी आप अपने आप को बचाएं, अपने घर में नेटिंग करें, अपने जिस्म पर वो तमाम चीजें जो आप अक्सर सुनते आते हैं कि डेंगू से कैसे बचा जाए, बिल्कुल ऐसे ही चिकनगुनिया से बचना चाहिए। अच्छा, कौन सा मौसर तरीका है, जैसे लोग ग्लोब जलाते हैं और बाकी और भी काफी सारे मैट जलाते हैं, स्प्रेज करते हैं, मौसर तरीका कौन सा है मच्छरों को दूर भगाने का? एक ये कि वो आपके दरवाजे से अंदर दाखिल ना हो, ये तो सबसे मौसर है, लेकिन अगर हो गए और आपको लग रहा है शक, तो आप क्या करें? मैंने मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें मैंने ये देखा है कि अब जैसे एक साहब है, उनकी फैमिली में एजमा है, ये एलर्जीज हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ग्लोब जला देते हैं, जैसे आपने कहा, ग्लोब जलाते ही उनको सांस हो गया, उनके बच्चों को सांस हो गया, वो एक से छोड़ के दूसरे मसले में जो कि अभी नहीं हुआ वो दाखिल हो गए। या उसके बाद आ जाती है स्प्रेज आते हैं, ठीक है। ये सब के सब मौसर ही हैं, मगर इनके साइड इफेक्ट सबके हैं कि अगर आपको एलर्जी है या दूसरे मसाइल हैं तो वो फौरन रिग्रेट कर जाएंगे, फौरन हो जाएंगे। ठीक है। तो आप जो सबसे बेहतर मैं समझता हूँ वो यही है कि वो जो एक लिक्विड फॉर्म में आता है उसे लगा दिया जाता है, और इलेक्ट्रिकल है, उससे थोड़ा सा सांस कम होता है। अच्छा, उससे एलर्जी जो है वो एग्रीवेट नहीं होती? एग्रीवेट इतनी नहीं होती जितनी होती है। एलर्जी होने में तो आदमी को किसी भी चीज से हो जाती है। सही। तो अगर हम किसी तरीके से अपने घर को बचा लें मच्छरों को, अच्छा इसमें आगे बहुत जरूरी है, ठीक है। हम मच्छर को बहुत ही मामूली चीज समझते हैं, हालांकि मलेरिया, डेंगू और अब चिकनगुनिया ये तीनों एक जैसे सिनोनिमस आ रहे हैं। आप मलेरिया को भी डायग्नोज नहीं कर सकते इस तरीके से, जैसे कि अब वही है, सर्दी का बुखार है, जिसमें टूट रहा है, थक रहा है और फ्लक्चुएशन है, तो मलेरिया भी हो सकता है। तो ये जो आपसे अपने बात कही ना कि डायग्नोज करना जरूरी है, तो डायग्नोज इन द फर्स्ट वीक हो जाता है एक मखसूस टेस्ट के जरिए, इट्स अवेलेबल इन द मार्केट।
اور لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو صحیح بتائیں. اور لوگ ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ بچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر نے ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دے دیا, اور یہ مطلب جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ڈائگنوسس آپ کے بلڈ ٹیسٹ سے ہی ہوگا. دیکھیے آج کل جو فیملی فزیشین کی جو ماڈرن پریکٹس ہے وہ پیشنٹ ڈاکٹر ریلیشن شپ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, مریض اتنا جاہل نہیں ہوتا, از اے ویری نالجبل پرسن فار دا ٹائمنگ. آج تو وہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ جانتا ہے اور سوالات بھی خوب کرتا ہے وہ. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ پہلے اسے کاؤنسلنگ کر کے ثابت کرے کہ وہ ایز اے کمپیٹنٹ ڈاکٹر, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو بچا لیجیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے آپشن ہیں آپ کے پاس, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سمجھدار ہیں, سمجھ لیتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ یہ ٹیسٹ کروا لیں تو ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی فائدہ ہے, اب سمجھائیے اسے اس کا فائدہ یہ ہے, وہ سمجھدار. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ کی آدھی بیماری تو کہتے ہیں نا اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ وامک صاحب کی کال ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وامک صاحب؟ بہت اللہ کا میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کو السلام. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب وہی بتا رہے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں صرف آرام کی اور پیناڈول کھانے کی ضرورت ہے جی, تو اس میں ایک چیز میں نے اکثر نوٹس کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت تھوڑے سے ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو مطلب ہے کہ جن کے پاس وہ میڈیکل ریپریزنٹیو آتے ہیں تو وہ ان سے ایک مطلب وہ ان کی اوبلائز کرتے ہیں اور دوا لکھتے ہیں. وہ دواؤں کو لکھ کے دینے کی وجہ سے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں ان کے سائڈ افیکٹ تو نہیں آتے پرابلم کریٹ کرنے میں؟ اچھا ٹھیک ہے, جو میڈیکل ریپ آتے ہیں ان کا سوال یہ ہے. تھینک یو سو مچ وامک صاحب. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ نئی نئی ادویات لے کر آتے ہیں نئی نئی کمپنیز کے بارے میں, اور پھر وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ لکھ کے دیں اور آپ وہ پیشنٹس کو لکھ کے دیتے ہیں, تو ان کے سائڈ افیکٹس تو نہیں ہیں یہ؟ دیکھیے بات پھر وہی آ کے ٹک جاتی ہے. انہوں نے ڈاکٹر کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے اس جملے میں نا. دیکھیے اگر میں ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں کہ اس بندہ خدا کو چکن گونیا ہے تو میں کس اینٹی بایوٹک سے فائدہ اٹھاؤں گا, یہ تو میں جانتا ہوں. نہیں, ان کا جنرل سوال ہے. اب یہ جنرل سوال میں یوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ اس طرح کے مرض میں داخل ہے جس میں اینٹی بایوٹکس کا رول ہے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل ریپریزنٹیو آتا ہے اور انہیں کوئی انسینٹیو دیتا ہے یا اس کی بنیاد پر وہ میڈیکل لکھتے ہیں, تو جتنی بھی سائنس میں اس وقت دوائیں موجود ہیں یا کسی بھی طریقے علاج میں, دے آل ہیو دیئر سائڈ افیکٹس. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جو طریقہ علاج ہے اس میں سائڈ افیکٹس نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بہت اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, مثلا کسی کو ملیریا ہو رہا ہے, اب اسے ٹائیفائڈ کی دوا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, دے ول ہیو دا سیم پرابلم. اور ٹائیفائڈ والے کو ملیریا کی دوا دینے کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب ہم ٹائیفائڈ والے کو ٹائیفائڈ ہی کی دوا دیں گے نا تو ہی ول بی بیٹر, اور سائڈ افیکٹ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت اچھا ٹاپک آپ نے آج چوز کیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ہماری مطلب جاننے والوں میں 2 ڈیتھس ہوئی ہیں چکن گنیا سے. ایک تو بالکل ینگ 20 ایئرس کا لڑکا تھا اور ایک 28 سال کا میرڈ بچہ تھا جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس کے ٹریٹمنٹ میں جو آئی وی فلوئڈ کا کوئی رول ہے, جیسے مطلب اس میں جسم میں شدید درد ہوتا ہے, کھایا پیا نہیں جاتا, وامٹنگ بہت ہوتی ہے, تو مطلب بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں فیور میں ڈرپ نہیں لگے گی, تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, میرا خیال اس کا ریزسٹینس نہ کھانے سے اور لو ہو جاتا ہوگا. تو اس میں آئی وی فلوئڈ کا کتنا رول ہے, اور کوئی ملٹی وائٹامنس یا کچھ اور کسی طرح کا کوئی رول ہے اس میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, آن ایئر ڈسکس کر لیتے ہیں. ملٹی وائٹامنس یا اس طرح کی چیزیں عام روٹین میں بھی, سو دیٹ آپ کا سسٹم بہتر ہو. دیکھیے جس آج کی طرف سے انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ایک اسٹیج کی طرف اشارہ دے رہی ہیں. دیکھیے سب کے سب اس اسٹیج میں نہیں جاتے, جیسے ڈینگی کا ہر مریض جو ہے اینڈ اسٹیج میں نہیں جاتا, درمیان میں, ابتدا میں اور آخر میں, یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. اگر کوئی بندہ خدا پہلے سے ہی اس مسئلے میں مبتلا ہے, یعنی ڈینگی میں ہے, سوری چکن گونیا میں, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے اب وہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہے, وہ کھانا, اور جیسے ابھی اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کا کھانا پینا ہی بند کر دیتے ہیں تو اس کی تو ریزسٹینس کم ہو جاتی ہے. یہ غور سے سن لیجیے بھائی کہ مریض کا کھانا پینا بند نہ کر دیں. ہمارے یہاں یہ کوئی فیلسی ہے شاید کہ جیسے ہی بخار آئے ویسے ہی بس اس کے روٹی چاول اور سالن سب بند کر دو, کھچڑی پہ لے آؤ. اس کی جو ریزسٹینس ہے آپ نے پہلے ہی توڑ دی ہے. اب وہ جس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں, دیکھیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وائرس جو ہے وہ جسم کے دفاعی نظام پہ قبضہ کر رہا ہے, آہستہ آہستہ کر کے اس کی بھوک بھی مر رہی ہے, اس کا کھانا پینا بھی جا رہا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے. اچھا, اب ڈیگریڈیشن والے کئی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اصل جس حالت میں آپ یہ بات کر رہی ہیں اسے تو ہسپتال میں جانا ہی پڑے گا, اس لیے کہ اورل تو لے ہی نہیں سک رہا ہے, تو اس کو آئی وی فلوئڈز بھی دیے جائیں گے, اس کو اینٹی پائریٹکس بھی دی جائیں گی, اس کو رکھا جائے گا. وہ یہ جو ڈومین ہے نا یہ ایک عام ڈومین سے ہٹ کر ہے. یہ کب آئے گا جب وہ ڈاکٹر کی, میں نے تو دیکھا کہ موسٹلی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے, تیسرے چوتھے دن بخار کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اٹھ کے چل دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا تو کام بہت سخت ہے, ہمیں تو وہاں جانا ہے اور ہماری تو یہ مجبوریاں ہیں. اچھا, جیسے اس نے حرکت شروع کی نا وہ آتے آتے واپس چلا جائے گا. اب جو آئے گا وہ سیریس آئے گا, اس کا ریلیپس سے تیسرے چوتھے دن کے بعد شدید, اگر اس نے بات نہ مانی اور پھر وہ اذیت کو دیکھتا ہے, اس کا تذکرہ کر رہی ہے. اوہ مائی گاڈ. ہمارے ساتھ نصیر کی کال ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی نصیب میڈم، کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے. یہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. پہلے میں سن رہا تھا دوسرے ٹاپک پہ، ابھی بھی ماشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ارد گرد صفائی وغیرہ رکھیں. جو بھی کچرا وغیرہ ہے، کوڑا ہے، وہ کچرے سے بھی بڑے پرابلم ہو رہے ہیں. بالکل وہ بایولوجیکل آپ کے جو ہے نا کنٹامنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اچھا، یہ کچرا اور گندگی جو ہے اس میں بھی ہمارا ہی کافی ہاتھ ہے. تو یہ صحیح بات ہے ان کی، کیونکہ مچھر بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں. بات آ گئی وی آر جسٹ ٹیکنگ ٹو دا چکن گونیا، اینڈ چکن گونیا از کازڈ بائی ماسکیٹو از اے اسپیشل ٹائپ آف. یہ گندے پانی کا نہیں ہے، گندے پانی کا نہیں ہے، اس لیے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ ایک بار صاف ستھرا قسم کا مچھر ہے، وہ صاف پانی میں رہنے والی چیز ہے. تو آپ کے گھر میں اگر اے سی چل رہے ہیں، وہ پانی ٹپک رہا ہے، وہ پانی رک رہا ہے، تو وہ پانی جو ہے نا ہاربر کرے گا ان کو. یا بچے جو ہیں وہ پانی کہیں چھوڑ دیتے ہیں، پانی کھلا رہتا ہے، بہت سی ایسی ہوتی ہیں. اب یہ جیسے گندگی کی بات کریں تو گندگی کے ہزاروں افیکٹس آتے ہیں، خالی ایک مچھر یہی تو نہیں ہے. نہ جانے کیا کیا ڈیزیز. اب تو ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ڈائگنوز بہت زیادہ ہے. معلومات کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کو کون سے مرض کی طرف توجہ کرنی ہے. پہلے زیادہ سے زیادہ سوک سوسائٹی کا کام کیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کچرے کا ڈھیر میرے گھر کے آگے لگ گیا ہے. میرے گھر سے کیا ہوتا ہے کہ سارا وہ کچرا نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا گھر صاف رہے. اب اکثر دیکھیں گے کہ گھر دھویا پانی باہر پھینک دیا. اکثر میں یہ دیکھتا ہوں گاڑی پانی اڑاتی ہے. اب انہوں نے گھر صاف کیا، ان کا گھر تھوڑا اونچائی پہ، روڈ نیچے ہے، وہ پانی کھڑا ہو جائے گا، پول ہو جائے گا. ابھی صاف پانی ہے، اسی پانی کے اندر وہ کھڑا ہو جائے گا. اوکے، تو یہ سب چیزوں کا خیال خود رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس سیزن میں زیادہ جیسے کہ ڈینگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، گرمی آتی ہے تو وہ پورا ایک اس کے بارے میں سیشن ہوتا ہے کہ جی یہ ایک ڈینگی کا سیشن ہے. اسی طرح سے چکن گونیا کا بھی ہے. کیا موسم تبدیل ہوگا تو چکن گونیا اپنے آپ مدھم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا؟ جی صرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ موسم کیوں افیکٹ کرتا ہے. دیکھیے جب موسم گرم ہوتا ہے جی تو لوگ اپنی کلوتھنگ کو نرم کر دیتے ہیں، آدھی آستین کی قمیضیں پہننے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ تو ماشاءاللہ بنیان اور نیکر میں گھومتے ہیں. اب یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جی جب وہ ایکسپوز کر رہے ہیں تو دیکھیے وہ تو ہر موسم میں پایا جاتا ہے. پانی کھڑا ہوا ہے، پانی میں وہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے اسے ویکٹر چاہیے. اوکے، ویکٹر آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ نے اپنے اوپر سے کلوتھنگ اتار دی، اب آپ پرون ہو گئے اس انفیکشن کے لیے. ونس یو آر انڈر دا افیکٹ آف دس وائرس، اب آپ تو اسی پورے پروسیس سے گزریں گے. خدا کی سنت میں تبدیلی تو ہے نہیں. وہ گھسے گا، وہ کام ہر ایک کو کرے گا، چاہے وہ ولی خدا ہو، یہ کام بندہ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ کالر ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبید بات کر رہا ہوں دریا ٹاؤن اسلام آباد سے. جی جی، اسلام آباد میں. جی اچھا میم، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ چکن گونیا صرف گرمیوں میں ہی ہوتا ہے یا سردیوں میں بھی اس کے چانسز ہیں؟ اچھا، ابھی ہم نے ڈسکس کیا لیکن دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ان کو بریفلی بتا دیجیے. دیکھیے بات آ جاتی ہے آؤٹ بریک کی. ٹھیک ہے نا، آؤٹ بریک کے ہر ایک کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کب وہ بریڈنگ سیزن اس کا ہوتا ہے ماسکیٹو کا، کب وہ باہر آتا ہے، کب وہ مریض اسے ملتا ہے جو کو کاٹتا ہے اور جس کو لے کے اڑتا ہے اور اس کے بعد وہ پھیلا. موسٹلی سردیوں میں ظاہر بات ہے لوگ کلوتھنگ بہت اچھی پہنتے ہیں تو اس لیے ان کو کاٹنے کے بعد یہ امکانات بہت کم ہوتے ہیں. صرف اور صرف گرمیوں میں اسی لیے اس کی آؤٹ بریک زیادہ ہے. اچھا، ابھی کچھ دن پہلے اگر آپ چلے جائیں اور نیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ جنوری کے سیزن میں پاکستان میں یہ سارا کا سارا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے ابراہیم حیدری سے لے کر اور کیماڑی تک یہ بری طرح متاثر ہے. اب یہ سمندر کے تھرو واپس آئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، تو اب ہمیں اور ہماری حکومت کو اور بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے. دیکھیے چکن گونیا کی ابھی آپ نے کمپلیکیشنز نہیں پوچھی کہ اگر چکن گونیا قابل علاج لگا یہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور آپ بستر سے نہیں اٹھ سکتے. اس کے علاوہ بھی کمپلیکیشن کی طرف میں یوں جا رہا ہوں کہ آپ اب صرف ہڈیوں تک اپنے آپ کو محدود کریں کہ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. جوڑوں میں درد ہے، بخار ہے، آپ نے کہا 100 سے 104 وہ تو سبسائڈ ہو جائے گا ود ان 12 to 18 days. اس کے بعد بھی کچھ ہے. اس کے بعد جو درد ہے نا باڈی کا جو اصل میں وہ اس کو پریشان رکھتا ہے. ابھی میں جو لیٹسٹ ریسنٹ کیسز مختلف علاقوں کے آئے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان سب کو چکن گونیا پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گیا ہے مگر درد نہیں جاتا. بخار ختم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا مگر اس کا جو درد ہے نا اٹ مائٹ ٹیک اباؤٹ 18 to 20 اور a month اور 3 months 3 مہینے تک رہ سکتا ہے. درد رہ سکتا ہے بخار کے بغیر. تو یہی تو پیچیدگی ہے. بخار آیا چلا گیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد درد آتا ہے تو درد ایک ایسی اسپیشلٹی ہے جس کے بارے میں تھوڑی سی سپورٹیو مینجمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس کا کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بشیر صاحب. وعلیکم السلام، میں بشیر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی مجھے.
डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से पूछना कि क्या सर ये टाइफाइड गुम नहीं होता है, बार बार वापस आ जाता है, मतलब इसका कोई हल बता दीजिए। क्या बार बार वापस आ जाता है? टाइफाइड बार बार वापस आ जाता है। ठीक है जी, ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं। गो कि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा है तो आप बता दीजिए। ठीक है, देखिए टाइफाइड के बारे में बहुत ज्यादा एक मिस्ट्री डेवलप हो गई है। टाइफाइड का आजकल जो लेटेस्ट तरीका इलाज है उसमें मालूमात पे डिपेंड करता है। अब टाइफाइड को इस वक्त जो टाइफाइड डॉट के नाम से टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसी की बुनियाद पे सारा काम हो रहा है। लोग आहिस्ता आहिस्ता हम हटा रहे हैं, इसलिए कि जरा सा बुखार चढ़ा, उसने जाके डॉक्टर के पास गया, उसने टाइफाइड डॉट लिख दिया, वो फिर पॉजिटिव आ गया। अब इनका कहना ये कि मुझे बार बार टाइफाइड होता है, रैप्स होना एक अलग मसला है। वैसे मैंने भी अभी एक रिसेंटली ये देखा है, आज ही मेरे हाथ में एक इस तरह की ब्लड टेस्ट के लिए कहा था किसी ने डॉक्टर को, और उसमें टाइफाइड भी, चिकनगुनिया के पेशेंट को टाइफाइड की भी इन्वेस्टिगेशन का कहा है। तो क्या इनका कुछ लिंक है? अब देखिए एक बुखार है, मैंने आपसे कहा ना हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना है। अगर डॉक्टर श्योर नहीं है किसी चिकनगुनिया है तो जितने भी पुराने और नए बुखारों के लिए खास टेस्ट हैं वो एक साथ लिख देगा, ताकि आप स्क्रीन हो जाएं कि हाँ भाई ये मसला नहीं है। ठीक है। अभी जिस टाइफाइड की बात कर रहे हैं वो टेस्टों के ऊपर डिपेंडेंट है। IgG और IgM के जो टाइफाइड के टेस्ट है ना, आजकल वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे हैं। इनका कहना कि बार बार आना उसकी एक ही वजह है, आइदर द टाइफाइड इज देयर, उनकी कहीं ना कहीं मोस्टली ये गाल ब्लैडर में रह जाता है, वहाँ रुक जाता है, वो वहाँ से फिर रिलैप्स करता है बार बार। ठीक है। तो उसे डायग्नोज करना पड़ेगा कि टाइफाइड है कहाँ, आइदर देयर और नॉट। पॉसिबिलिटी है बहुत से वायरल इन्फेक्शन रिलैप्स करते हैं, बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिलैप्स करते हैं। खाली अब वो बार बार IgG और IgM के चक्कर में पड़ा रहेगा तो वो कहेगा तो बार बार टाइफाइड हो रहा है। अब उसके लिए हमने एक लेटेस्ट जो टेस्ट आगे है उससे स्क्रीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें भाई जिससे गो थ्रू तो करना पड़ेगा। और ये कितने अर्से पहले ये बीमारी आई है? हम तो अब कुछ अरसा हुआ है कि ये सुनने लगे। देखिए इसकी जो इब्तदा है ना वो तंजानिया से है, 1950s। नहीं, हमारे पाकिस्तान में कब से आई है? क्या ये इसी सीजन में आई है? मसला वही है कि जब मीडिया उसे कवर दे ले तब सामने आ जाता है कि भाई ये फलाना मसला हो गया है। अच्छा, एक आखिरी बात बता दीजिए, उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया, कि क्या ये कंटेजियस है, लगती है, लगने वाली बीमारी है? अब देखिए लगना किस तरीके से, लगने के 3 रूट हैं, ओरल रूट, फीकल रूट, है ना। तो अब इन दोनों में कहीं नहीं आता। ठीक है। कहाँ आता है? वेक्टर के थ्रू आता है। अगर आप मच्छर को काट दें मामला खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात करिए, मैं आपके घर खाने पे आया हूँ, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे घर में और मेरे मच्छर ने उसे काट लिया, अब वो इन्फेक्शन है। ठीक है, मच्छर के थ्रू के एक को काटा और फिर दूसरे को काटा, इस तरह ये वायरल फैलता चला जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत मुफीद डिस्कशन हुई। होपफुली हम सब अपना ख्याल रखेंगे और इसे लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमसे तो एक सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसा शदीद किस्म का दर्द ये बहुत ही मेरे ख्याल में बिल्कुल बेरेबल नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ इंटरनेशनल सिंगर्स हैं। कराची में कुछ दिनों बाद एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है जिसको हॉकी के लिए डेडिकेट किया गया है। ये तमाम चीजें क्या हैं, वहीं ये कॉन्सर्ट भी है, हॉकी एंड कॉन्सर्ट टुगेदर। इस बारे में हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास। खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक। समाजी जराए और रायनामा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से। तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें। PTV, कौम की आवाज।
ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل سنگرز موجود ہیں جنہوں نے ایشیا میں پاکستان کو چوز کیا. ایشیا کا ان کا پہلا ٹرپ ہے اور ایشیا میں بھی پاکستان میں پہلا ٹرپ ہے. یہاں پر وہ آئی ہیں کانسرٹ کے لیے جو اسی مہینے ہونے والا ہے. کانسرٹ کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں, کس نے ان کو بلایا, یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. بٹ فرسٹ ویل ویلکم روزلینا اینڈ لطیفہ دیٹ دے ہیو کم ان آور شو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Thank you, and good morning. Good morning. This is a breakfast show, yes. اور ان کو لے کر آنے والے جو کچھ دنوں سے کانسرٹس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں اور اس کانسرٹ کو انہوں نے خاص طور پہ ہاکی کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. کیسے ریلیٹ کیا ہے, کیسے وہ اتنا کامیاب ہو پائے کہ انٹرنیشنل سنگرز کو وہ پاکستان لے کر آئے, ہم بات کریں گے. مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دا ڈکٹیٹرز ایونٹ مینجمنٹ کے ملک ربی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ملک ربی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے نہیں پتا یہ ٹی وی پہ کتنے بڑے لگ رہے ہیں, ویسے یہ ینگ ہیں کافی. کچھ ابھی ہی آپ نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا. بالکل. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایز ویل. اچھا, یو ہیو کمپلیٹڈ یور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. آرٹیکلز آلسو نہیں, ایکچولی اے سی سی اے ہوتا ہے اس میں ایز سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اوکے جی, مبارک ہو آپ کو اس کے لیے بھی. تو اتنا پڑھ لکھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے, اور ان لوگوں کو جو آپ لے کر آئے ہیں وہ مجھے جلدی سے اسٹوری بتائیں کہ یہ ہوا کیسے. اس کے بعد آئی ٹاک ٹو دیم اینڈ آئی آلسو ریکویسٹ یو ٹو سنگ سم تھنگ فار اس. Just a line or two, just like that. Yeah, okay. Afterwards, after Malik explains the whole procedure, afterwards. کچھ ایسا ہے کہ آفٹر ڈوئنگ مائی اے سی سی اے ہم نے سوچا کہ دیر از اے نیڈ فار کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے. فیلٹ اباؤٹ اٹ. ہم نے جو پہلا سیزن کیا سیزن 1 جس میں گولف کلب میں ہوا تھا, تو ہم نے اس میں جو ہے پولیس کی جو سروسز تھی ان کو اگنالج کرنے کے لیے ان کے میٹرز جو ہیں ان کو تھوڑا سا اگنالج کیا تھا اس میں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے میری کمپنی کی کہ ہم اپنے ان فیسٹیولز کے تھرو کوئی ایسا کاز کو ہائی لائٹ کریں جس کی طرف روشنی ڈالنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, وہ آپ کا سیزن 1 بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس میں آپ نے ایکسنٹ کو اور اوٹیلیا بروما کو رومینیا سے بلایا تھا. بالکل بالکل. اور یہ لوگ بھی رومینیا سے ہیں. بالکل بالکل. اوکے. اس بار جو ہے وہ کچھ لوگ موروکو سے بھی آ رہے ہیں. بیسیکلی اس ایونٹ میں کوئی 5 انٹرنیشنل آرٹسٹ ہوں گے along with عاطف اسلم جو کہ پرفارم کر رہے ہوں گے جسٹ فار دی ہاکی پلیئرز, ہمارے ایکس ہاکی لیجنڈز ود دیئر فیملی. تو یہ ایوننگ ہوگی ہاکی پلیئرز کے لیے, بٹ اس میں عام پبلک بھی آ سکتی ہے. اچھا, عام پبلک بھی آ سکتی ہے, لیکن آپ نے ہاکی کے ریوائول کے لیے بالکل بالکل نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہم نے وینیو اس لیے رکھا تاکہ ہم اس وینیو پہ بہت سارے لوگوں کو گیدر کریں اور ان کو وہ فیل دے سکے کہ ہاؤ اٹ واز بفور, اور اب وہ جو ایک تھوڑی سی ویرانی ہم نے فیل کی ہے اس کو ہم فلفل کر سکیں. اچھا, اب میں ان لوگوں سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کیا جو یہ مان گئے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی رضامندی دی. واٹ میڈ یو کم ٹو پاکستان؟ ہی ٹاک ٹو یو ان دیٹ وے اور یو گوگلڈ اس اور واٹ؟ I want to know the separate story, starting with you. Actually, I always was curious about Asia, and I always loved the culture here. Okay. I like the respect that we found here for the families, okay. And it was my pleasure to see that people are so welcoming in here. They treat you like you're part of them, like you're their family, and we really enjoyed it. And we heard a lot of good things about Pakistan from Atilia, from Adian Sinal. They told us a lot of good things, and we were curious. اچھا, جو لاسٹ ٹائم سنگرز آئے تھے ایکسنٹ ان کا فرسٹ نیم میں بھول گئی. ایڈرن, یس, ایڈرن سینا اور اوٹیلیا. یو ٹاک ٹو اوٹیلیا آلسو؟ She shared her experience with you? Yes, and she told us that she is very nice in here and the people are so welcoming. Exactly what I'm saying. And what about you, Latifa? Always I wanted to come in Asia, and when I hear about this event, I was so happy. Okay. Because I said, okay, so it's my first time in Asia, in Pakistan also, and when I come here, I saw people are very kind, very good. Like my family. I'm feeling like home.
You're feeling like home? Okay, that's the best compliment. And you know, this name Latifa, it's very common here. So people can relate to you very easily. If you go out and you tell them that you are Latifa and you don't tell them that you are somewhere from Romania, they would think that you were born in Pakistan or you are connected to the country some way or the other. I found that my name is joke, something like joke. No, that's different. I hear about that. I was but that's different. We have a male name, Latif, which means good. Latif, acha, if I'm not wrong. And the female version of that name can be Latifa. But yes, Latifa is taken for a joke also in Urdu. But you're not that Latifa at all. You are that Latifa which has its origins with Latif. So can we hear something from you? Yes, of course. So won't you take a chance? We're moving to the future, make an end. So now we're living for the moment. Light a fire, turn it brighter. I'm so Thank you. Very nice. And I've heard about your rapping. So we have a rapper with us. Okay. You gave me a chance, so I'm giving it back to you. Hold up for a second, boy, I'ma get back to you. When you needed me the most, I want to turn my back on you. When you needed it the most, I want to turn my back to you. But yeah, it's such a complete version, and as this was a teaser, so if you want to listen to the complete, the whole thing, you have to join them over the concert. Or concert इसी महीने है. को अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके अब अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम. तो वही जो पुराना हमारा नेशनल हॉकी स्टेडियम था, अगर आप कंफ्यूज ना हो, वहीं पर अब आप ये करने जा रहे हैं. तो मलिक, एक बात मुझे बताइए कि ये लोग आ गए, so nice of them, लेकिन पाकिस्तान में किसी को बुलाना इतने दिन, फिर आपको ऑब्वियसली उनके प्रोटोकॉल से लेकर उनके तमाम लाइक्स डिसलाइक्स को देखते हुए फिर 28 में अभी टाइम है, तो ये तमाम चीज़ें आपने कैसे मैनेज की? देखिए, ऑब्वियसली सिक्योरिटी हमेशा से कंसर्न होता है, बट हम अपनी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कंसर्न डिपार्टमेंट से, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया. बट एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये होती है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने ओटिलिया को दो दरिया पे ले जाके फ्रीली मूव करवाया था. खीर खिलाई उनको, और यू नो उनको थोड़ा सा, उनको बेसिकली इनको बुलाने का यहाँ पे मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये एक इवेंट में आए और परफॉर्म करके चले जाएं. हम चाहते हैं बेसिकली कि ये जब यहाँ पे आए तो इनको एक वो जो असल चेहरा है पाकिस्तान का, जो आपने और हमने देखा है, वो ये लोग भी देखें, वो देख पाए. और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जब भी इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं तो उनका फैन बेस बढ़ जाता है. क्योंकि लोगों को उनके बारे में पता चलता है, आपको उनके गानों के बारे में पता चलता है, और फिर आप सर्च करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. तो दैट्स हाउ यू improve your fan base also. People get to know about you, they get to know about your music, and then they love it, and then they search you, then they follow you. So that's how there is an increase in the number of listeners. You have been to the radio as well. Yes, we have been to the radio, and we had a very nice time there. People called? They must have called, लेकिन वो शायद आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताना पड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. वो जो हमारे आरजे थे, बड़े जबरदस्त एक आरजे हमारे याद भाई, तो वही सारा डील कर रहे थे. इनको ज्यादा तंग नहीं करने दिया उन्होंने, बट ये कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का. और अभी भी क्योंकि अच्छा, ये इतना ही इजी था जितना इन लोगों ने बताया कि दे ऑलवेज वांटेड टू विजिट एशिया एंड दे वर कनेक्टेड टू द कल्चर समहाउ, और दे वांटेड टू नो अबाउट द कल्चर, अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. बट एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग दैट दे मस्ट हैव बीन कंसर्न्ड अब लिटिल बिट. एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था लास्ट टाइम भी, जब ओटिलिया आ रही थी तो बहुत सारे उनको सोशल मीडिया के थ्रू सेट किया जा रहा था. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं, बट देखें हमारी सक्सेस लास्ट इवेंट ही एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि जब वो वापस गई तो आपको खुद वो बता रही हैं कि इन्होंने आपस में कम्युनिकेट किया. तो बेसिकली दरवाजे खुले जब वो आए और वो वापस गए, और इसी तरह इंशाल्लाह आगे हम इंटरनेशनल और आर्टिस्ट भी बुलाते रहेंगे. इस बार इनके साथ ये फर्स्ट टाइम एशिया में आए हैं, इनके साथ अलेक्जेंडर स्टैन है,
बहुत बड़ा नाम है और मेरे ख्याल से बचपन में आपने और मैंने भी शायद उनके गाने सुने, तो वो भी आ रही हैं। फिर ओटिलिया वापस आ रही है इस इवेंट में। अच्छा, इसमें वापस आ रही है। तो ये सारी वो चीजें जो कि एक हमारा गुड गेस्टर हमारे मुल्क का देती हैं कि मतलब, और फिर आतिफ भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Do you know about the local singer Atif? Atif Aslam. Yeah. You know about him? Yeah. You've heard him? Yes. Before coming to Pakistan also? Yes. Before. अरे वाह भाई, आतिफ तो बड़े famous आपने आतिफ बोला और उन्होंने असलम बोला। हाँ भाई, he's very famous. Yeah, we saw him, we searched on him. I saw that he has a lot of concerts even in USA and he's very talented. So he's very talented भाई, इनको लग रहा है कि वो बड़े talented हैं. And what about your experience of being here? The food, you told me about the people, but the food. Yeah, actually, I was on a diet before I came here. I'm not on a diet anymore. Okay. So what do you like the most? Spicy, everything, because everything is spicy and I love the spicy food. In Romania, people they are not cooking spicy food, you know, only if you put something spicy in there. So I enjoy everything. And I'm so happy that I will eat watermelon soon because it's my favorite fruit. We like it here, and I want to talk about something. Before coming here, we had a little bit, you know, thing like this. Concerns. Yeah, a little bit of concerns, but it's totally wrong because we feel so safe in here. And actually, we walk on the street because we had a car parking at the mall, and we had to walk a little bit, and we went on the streets, and people, they are so okay, they are perfect. They don't have any problem with us, or you feel very safe. You so feel it's comfortable. Totally wrong. Yeah, you feel very comfortable. Actually, we feel like we are in Romania. Better than Romania, I should say, because here we are treated like a princess. From the dictators, they're treating us like we are princess. Okay. I want to thank you. So what's the princess food? What about the princess food? So I like She has left her diet. What about you? No, I'm not in a diet. You're enjoying food thoroughly. Yes, of course. All I want. Okay. And what did you have the most? I don't know the name, but it's like steak with steak. Yeah, steak with tomato sauce or something. Okay. It was yummy. तो ये सारा वेस्टर्न फूड खा रहे हैं कि इनको कोई कढ़ाई वढ़ाई पराठे ये सब नहीं, बेसिकली आपको चिकन कढ़ाई के बारे में बताना चाह रही थी। नहीं। अच्छा, चिकन कढ़ाई खाई है उन्होंने। हम असल में खानों को इतना ज्यादा एलेबरेट नहीं कर पाते इनके सामने, बट ये कि देसी फूड हम इनको खिला रहे हैं। अच्छा। और थोड़ी सी हमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है इसमें कि ऑब्वियसली टेस्ट चेंज हो रहा है और रूटीन नॉर्मल चेंज हो रहा है। तो लास्ट टाइम भी जो टीविया थी उनको थोड़ा सा स्टमक में थोड़े से इश्यूज होना शुरू हो गए थे। तो अभी इनका डाइट का भी हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि ये कुछ ऐसी चीज ना इनको फरमाइश करते हैं कोई फरमाइश है। अभी वाटरमेलन और आइसक्रीम की तो है। वाटरमेलन आइसक्रीम एंड यू गूगल द फूड ऑल्सो which is most popular, and then demand that food from him. I will do that. Yeah. Actually, I want to say about a food something. I eat the best sandwich in my life. I ate it in here. You know, I don't know which is the name, but it's the best sandwich I ever ate in my entire life. अरे वाह जी, सैंडविच वाले के लिए चाहिए बाकी ये सैंडविच इनको इतना पसंद आया, इन्होंने कहा जिंदगी में मैंने ऐसा सैंडविच नहीं खाया जितना अच्छा सैंडविच यहाँ खाया। फूड में तो हमारी सबकी सेहत नहीं पाकिस्तानियों की लगती है। हाँ, मगर ये कि एक ये जो रोज़लिनिया है ये थोड़ा सा डाइट पे फिर भी ख्याल करती हैं, इनको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। बाकी ये है कि लतीफ़ा के साथ हम अपना सब महसूस करते हैं। अच्छा, उनको वो डाइट पे नहीं। बिल्कुल। So you're enjoying it here thoroughly. Yes. Do we have a caller? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको और आपकी पूरी टीम को। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा आपने सलाम किया, मैंने मिस किया। आपकी आवाज आ रही जा रही है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉपर बात करें, जरा ऐसे जगह पर आएं जहाँ सिग्नल्स प्रॉपर हों, तो फिर आप इनसे कम्युनिकेट करें। Okay, I know. I just think that I just came from my jogging trip. When I turned on my TV, I saw these international stars on there. Yeah. Okay, when you switched on your TV, you saw them sitting over here.
That's what I can make out of your discussion. Then I dressed to my cell phone to talk to them. You wanted to talk to them? Okay, talk to them. They're listening to you. Hello. I also live in New York City, so where we saw this. But they're unable to get you properly because your voice is breaking. You know, I'm also living in New York City, so I saw the international committee that they just think that Pakistan is a terror country. So I just like to, talk to them that what their perspective in Pakistan is. Okay. The overall image about Pakistan that is sometimes related to terror and terrorism. He was asking about it. That what made you, took a brave decision and you're finally in Pakistan. Actually, it's not. In Romania, the Pakistan, it doesn't have the terrorism thing. But of course, we heard something that fake here, there, and stuff like this. But we feel so safe in here. Actually, we feel more safe than we feel in Europe. And I'm not. You're not exaggerating. Yeah, I'm not exaggerating. It's the actual situation. People are very kind, are very welcoming with us. یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہ یورپ میں سیکیور فیل کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ پاکستان میں سیکیور فیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں مجھے ایکچولی ایسا فیل ہو رہا ہے. اوکے وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ان دا کامنٹ؟ I feel safe for the beginning. Okay, since the beginning, when they first talked to you. Yeah. Okay, at that time you had a feeling that it is a safe country. So you play according to the intuition. Huh? Should I take it that way? مجھے کسی نے کچھ کہا لیکن آج میں بائی لنگوئل ہوئی ہوں تو مجھے سوچنا پڑ رہا ہے. جی بریک لیں گے. Okay, we'll have to take a break right here. Would you like to try it on air? We have to take a break. We'll be right back after the break. Yeah, would you like to? Okay. Yeah, you have this camera. So guys, we have to take a break. See you in a few minutes. رہیے باخبر تازہ معتبر اور مستند خبروں سے تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں جو فرق واضح کر دے گا. قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان آئیے رابطے کریں مضبوط. پی ٹی وی قوم کی آواز. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ جی روزلینا موجود ہیں, لطیفہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ملک ربی موجود ہیں. کراچی میں کانسرٹ ہونے جا رہا ہے اسی مہینے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل آرٹسٹ یہاں پر آئے ہیں. ابھی 2 آرٹسٹ ہیں اور لیکن ان کا کہنا ہے کہ ٹوٹل 5 انٹرنیشنل آرٹسٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خیر و عافیت کے ساتھ یہ ایونٹ ہوگا اور اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے یا منسلک کیا ہے ہاکی کے ساتھ جو ہمارا نیشنل گیم ہے. اچھا ملک ربی, مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ یونیورسٹیز میں بھی جانے والے ہیں, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی ہماری کمپنی کی ابھی 11 یونیورسٹیز کے ساتھ افیلیشن ہو چکی ہے اور بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ میں جب کالج لائف میں تھا تو میں خود ایک کرکٹ پلیئر تھا. تو میں اپنے کولیگس کو جب دیکھتا تھا جو ہاکی کھیلتے تھے تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ شاید مجھے وہ چانسز ملتے ہیں اور ان کو وہ چانسز نہیں مل پاتے. بینگ اے کرکٹ پلیئر مجھے وہ زیادہ چانسز مل جاتے تھے. ٹورنامنٹس ہوتے تھے, 2-3 ایسی بڑی اچھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کہ کرکٹ کمپٹیشن کراتی ہیں ہر سال یونیورسٹیز کا. تو ہاکی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنس نہیں ملتی, حالانکہ ہماری نیشنل گیم ہے. تو میں نے یہ فیل کیا کہ یہ ایونٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے ان اسٹوڈنٹس کو
جو ہاکی کھیلتے ہیں اور وہ ویسا فیل کرتے ہیں جیسا میں اپنے کولیگ کے بارے میں سوچتا تھا. تو اس ایونٹ میں ہم 11 یونیورسٹیز کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا افیلیٹ کر چکے ہیں. ان کے جو آفیشیل ہاکی پلیئرز ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے اس ایونٹ میں, اور ان کے لیے ایک سیپریٹ انکلوزر بنایا ہوا ہے. ان کی فیملیز جو ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے تاکہ ان کو وہ فیل آئے کہ چلیں ہمارے لیے, کیونکہ ہم ہاکی پلیئر ہیں تو ہمارے لیے جو ہے یہ سب کیا جا رہا ہے. کیونکہ نیشنل گیم ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ بیک سیٹ لے لیے ہمارے اس گیم نے, کیونکہ دوسرے اور گیمز اور دوسری اور ایسی لوگوں کی ہابیز یا انٹرسٹ ہیں جو سامنے آئے ہیں. تو بڑی اچھی چیز ہے کہ جو ہاکی پلیئرز ہیں انہیں یہ لگے کہ ہماری بھی امپورٹنس ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کروں نا سر, یہ شاید ہماری جو ہے وہ ایک غلط بات ہے, ایک غلط چیز ہے کہ ان کے مینیجر جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ہو از دا فلائنگ ہارس آف پاکستانی ہاکی. تو ہی واز لائک, جب وہ یہاں پہ آئے تو ہی واز لائک کہ یار آپ کے ایک فلائنگ ہارس ہوتے ہیں. تو میں بولا فلائنگ ہارس, بالکل بالکل, مطلب میں بھی پتا تھا ایگزیکٹلی ہمارے اتنے بڑے بڑے ہاکی لیجنڈز ہیں جن کو ہم وہ امپورٹنس شاید نہیں دے پاتے ڈیلی لائف میں جو ہمیں ان کو دینی چاہیے. تو ہم نے اس چیز کو سوچا کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں اور کوئی ایسا ایونٹ کر کے دکھائیں ان ہاکی پلیئرز کے لیے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہو رہا. Okay, yes, my team and the viewers, they are asking me to request you for another song. Okay. Let's sing together. Yeah, let's sing together. Okay. 1, 2, 3, 4. Dil, dil, oh Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan. اتنی لائن آئی ابھی آپ نے سکھائی ہے. Very nice. 28 تک جو ہے یہیں پہ ہیں پاکستان میں, تو انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھ جائیں گے. اچھا, so you are going to sing that song in the event also? Yes, of course. Just Dil Pakistan? But just like this, because just like this? Yeah. Okay, no more words and no more lines? Yeah. We can learn. You can learn, yeah. But it seems difficult. But we can. Sir, جب یہ I believe جب یہ یونیورسٹیز میں جائیں گی, بیکاز انہوں نے ابھی انہی 11 یونیورسٹیز میں جانا ہے, وزٹ کرنا ہے, تو جب یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گی تو یہ اور بہت زیادہ. Are you excited about your visit to the universities? Yes, we are. Actually, I'm very happy that I can go at the university, interact with the younger people, and to invite them at the 20th of April at the event. And I want to say another thing. It's very important. I was very impressed that in Pakistan, the hockey is the national sport. Yeah, it's the national sport. I was very impressed about this when we heard in Romania about this. And I think it's a very important thing because Romania, I don't think they have a national sport, and it's a thing that you should be proud of this. ہاں بالکل صحیح بات انہوں نے کہی کہ رومینیا میں ان کی کوئی نیشنل اسپورٹ نہیں ہے. ہمارا ایک نیشنل اسپورٹ ہے جس کے لیے ہمیں پرائڈ فیل کرنا چاہیے اور واقعی اسے اون کرنا چاہیے. بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے, اللہ کرے اس سے جو چیزیں اتنے عرصے سے ایک سائڈ میں ہوئی نہیں ہے وہ مین اسٹریم میں آ جائے. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور وزٹ ٹو دا یونیورسٹیز, لطیفہ؟ It's a very good idea because maybe you will find another Latifa over there. maybe. Yeah, because I'm a student too, and you're a student yourself? Yeah. What are you studying? The international economy and tourism in Romania. Yeah. Okay. And this is my first year, and something it's all new, all beautiful, and I want to expect that at the universities here. Okay. Yeah, so I'm very, very. You want to see the students over here? Yes, of course, I want. Okay, what is another thing that you have always liked or you have always been, keenly following or something about Asians? Anything? Yeah. Food. Okay. Coffee. Food. Coffee. Yeah. Tea. Chai. Yes. Actually, in Romania, the name of the tea is chai, and here is chai. Here it's so chai. I think it's from here the name of the chai in Romania. And I'm loving your nails also. Thank you. What have you done with your nails? Show the viewers over there.
Okay. इनके nails देखें भाई ऐसे She has a exciting party हैं. on her nails. She has what? A party. Oh, okay. So you have you are taking care of it? No. We in Romania people are doing nails like this, you know. The girls, and we have a friend. We have a nail art over here too. Nail art. Yeah. Yeah, people are aware of it and they are, putting the nails and sticking the nails and acrylic nails. We call them acrylic sometimes. With acrylic. Yeah? They are agreed, but. So I'm always like this because if I don't have nails like this, I will be like. Okay. It's a problem. What do you do apart from music? I was working in television actually. Really? Yeah, and I was working as an assistant producer in the movie industry. Okay. So you have been working as an assistant producer? Yes. But you haven't acted in it? No. No? No, but actually when I was little girl, I acted in some short movies. Okay. So you have that in you? You want Yeah, to? I like it. In future? Yeah, of course. If you get a good opportunity? Yeah, because I think acting and singing it's similar because when you are on the stage, actually you're acting because maybe you're feeling, I don't know, you're feeling sad. But when you hear the music, you become happy because it's kind of acting. Yeah, it's kind of acting. Acting और singing इन्होंने कहा related है या parallel है साथ साथ चलती है इसलिए इनको कभी जिंदगी में मौका मिला तो ये जरूर act करेंगी. And what if you get any offer from Pakistan to work in a movie or something? No, I love it. हमारे यहाँ भी तो movies बन रही हैं ना भाई. अच्छा मजे की बात है इनको 1-2 ऑफर्स आई भी हैं. आ गई हैं अभी से. बिल्कुल आ गई हैं. मूवी की या ड्रामा की? कमर्शियल्स की आई है फिलहाल. तो they're happy enough और हम उनको थोड़ा सा praise कर रहे हैं. Okay, thank you so very much for being with us. Thank you. We thoroughly enjoyed your discussion and we hope कि ये आपका event बहुत अच्छा होगा. All the best to you from our side. And any last words? See you guys on 28th of April at the grand event. And Latifa, you? Thank you very much for all. And I'm waiting for you on 28th of April with your friends, your family, with you want. Come with your friends and family and bring some ice cream for Latifa and watermelon. Loads of watermelon for Rosalina, right? Yes. Anything from your side? Any one-liner? नहीं हम चाहते हैं कि इस इवेंट को एक कामयाबी बनाएं because मार्केटिंग का साइड जो नेशनल कॉज है उसको हाईलाइट करने की बहुत सदी जरूरत है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है. इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है. आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए. अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.